अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ मदीहा तबस्सुम का दिल का दर्द ग़ज़ल हुआ। बहुत मज़े का नॉवल है और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। मगर अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर। इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? उसके लहजे में बेयकीनी से बेयकीनी थी। वो अभी भी आँखें फाड़ के हकदक सी अपनी माँ की तरफ देख रही थी। इसमें इतनी हैरानी वाली बात तो नहीं। उसका इंतहाई रद्द-ए-अमल उन्हें भी जिज़-बिज़ कर गया। आपके नज़दीक नहीं होगी, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा। उसका लहज़ा वाक़ई बेयकीन सा था। इसमें कोई हर्ज नहीं है, वो अब जैसे उसे कायल करना चाह रही थी। वाक़ई हर्ज वाली बात नहीं, क्योंकि हर्ज तो बहुत छोटा लफ्ज़ है। उसकी हैरत कुछ कम हुई तो शदीद किस्म के गुस्से ने उसे आन घेरा। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं बेटा, वालिदैन हैं तुम्हारे और कभी तुम्हारे लिए गलत नहीं सोच सकते। बल्कि कोई भी माँ-बाप अपनी औलाद का बुरा नहीं सोच सकते। तुम जज़्बाती मत बनो, ठंडे दिमाग से सोचो। उन्होंने बहुत लिसान से उसे समझाया। ठंडा दिमाग, ये 2 अल्फ़ाज़ तो उसे तपा ही गए। फिर भी अपने गुस्से को काफ़ी हद तक काबू में रख कर उसने कहा, मेरा दिलो-दिमाग कभी भी इस बात पर मुत्तफ़िक नहीं हो सकता मामा। आप खुद सोचें, मैं भला ऐसे किस तरह कर सकती हूँ? ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। ये सब जज़्बाती बातें हैं, मेरे नज़दीक इनकी कोई अहमियत नहीं और मैंने कोई दुनिया से निराली बात नहीं की है। ऐसी सैकड़ों मिसालें हमारे इर्द-गिर्द बिखरी हुई हैं। हर बात को एक ही ज़ाविये से मत सोचा करो। अभी तुम्हारे वालिदैन ज़िंदा हैं, तुम्हारा अच्छा-बुरा सोचने के लिए अभी चंद दिन हैं तुम्हारे पास। अच्छी तरह गौर-व-फ़िक्र कर लो। मुझे तो या तुम्हारे बाबा को इस पर कोई एतराज़ नहीं और तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। उसके कतई अंदाज़ पर वो भी कदरे सख्त लहजे में बोली। मनाहिल हक्का-बक्का उन्हें देखे गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब अल्फ़ाज़ वो कह रही हैं। नुज़हत ने एक आखिरी नज़र उस पर डाली और बाहर निकल गईं। मनाहिल ने अपना भाएँ-भाएँ करता सर दोनों हाथों में थामा। उसे हरगिज़ यकीन नहीं आ रहा था कि ये फ़ैसला उसके बारे में किया जा रहा है, बल्कि हो सकता है फ़ैसला तो किया जा चुका हो, उसे तो बस यूँ ही रस्मन आगाह किया हो। ये राय तो हरगिज़ नहीं हो सकती। अगर उससे राय माँगी जाती तो फिर उसके कुछ जवाब को ही मुकद्दम रखा जाता। उसका दिमाग अभी भी साएँ-साएँ कर रहा था और एक नाम बार-बार उसकी आँखों के सामने लहरा रहा था। दाऊद सुलेमान, दाऊद सुलेमान। फिर दाऊद बेटा, क्या कहते हो तुम? ज़रताश बेगम ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। मैं क्या कह सकता हूँ अम्मा जान? वो महबम से अंदाज़ में बोला। बेटा, तुम्हारी मर्ज़ी व मंशा यही तो दरकार है। आपने उन लोगों से उसके मुतल्लिक़ कोई बात की? हो सकता है वो लोग राज़ी ना हों। दाऊद ने अहम नुक्ता उठाया। इस बारे में तुम फ़िक्र मत करो। मैं ढके-छुपे अल्फ़ाज़ में उनसे कह चुकी हूँ। सिर्फ़ तुम्हारी इजाज़त दरकार थी, वरना इसी वक़्त सारी बात क्लियर कर लेती। वो मोहब्बत भरे लहजे में उसे देखते हुए गोया हुईं। क्या कहते हैं वो? वो एकदम चौंका। उनकी बात पर उन्होंने क्या कहना है बेटा, उन्हें तो कोई एतराज़ नहीं। ये दूसरा हैरत का जुमला हमला हुआ था उस पर, उसका ख़्याल था वो लोग ऐसा नहीं करना चाहेंगे। अब रहने दें अम्मा जान, ऐसे ही गुज़रने दें। अल्लाह खैर करे बेटा, अभी जवान जहान हो तुम, 29 साल भी कोई उम्र है? लोग तो 32 23 के पेटे में जाकर शादी करते हैं। अभी तुमने देखा ही क्या है, अल्लाह लंबी उम्र दे, तवील खुशियाँ दे, बल्कि अपनी औलाद की खुशियाँ भी देखो। मुझे तुम्हारी फ़िक्र मुझे हर वक़्त दामनगीर रहती है। इतने बड़े घर में अकेले रहते हो, वक़्त बेवक़्त आते-जाते हो, घर में कोई होगा तो तुम्हें भी ज़िम्मेदारी का एहसास होगा। मैं तो बेफ़िक्र हो गई थी तुम्हारी तरफ से, बस जो अल्लाह को मंज़ूर। बात करते-करते आखिर में कुछ अफ़सरदा हो गईं। दाऊद ने इसरारी अंदाज़ में दोनों हाथ मसले। फिर भी अम्मा जान, मनाहिल अभी बहुत छोटी है, फिर रिश्ते की नोयत भी कुछ और है। वो जैसे अपना मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं कर पा रहा था, वो तो खुद अपने आप को भी इस काबिल नहीं महसूस कर रहा था। रिश्ते की नोयत बदल जाए तो एहसासात खुद बहुत बदल जाते हैं बेटा। वैसे भी मनाहिल अगरचे कम उम्र है, लेकिन सुलझी हुई तबीयत के मालिक है। ज़रताश बेगम के कहने पर दाऊद सुलेमान के तसव्वुर में मनाहिल का सरापा लहरा गया। सफ़ेद यूनिफ़ॉर्म पर पिंक दुपट्टा लिए, कंधों से कुछ नीचे तक आते बाल दाएँ-बाएँ झटकते हुए वो कॉलेज गर्ल की बजाय स्कूल गर्ल ही लगती थी। मेरी बात मान कर तो देखो बेटा, अगर तुम चाहते हो। वो कहते-कहते झिझक कर रुक गईं, फिर दोबारा एक नज़र उसके चेहरे पर डालते हुए बोलीं, "समीन भी अच्छी बच्ची है, काफ़ी चक्कर लगाती रहती है, अक्सर मुझसे मिलने आ जाती है।" नहीं, समीन तो हरगिज़ नहीं, वो कतई लहजे में बोला। समीन के बारे में उसके ख़यालात इतने साल गुज़रने के बाद भी नहीं बदले थे। वो आज भी इस मामले में इतना ही अटल था। फिर मनाहिल हर लिहाज से बेहतर है। नुज़रत ने अपनी तीनों बेटियों की परवरिश एक ही खतूत पर की है। दाऊद सुलेमान के दिल में एक मर्तबा भी टीस सी उठी थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, बेबसी से कहते हुए उसने अपना सर ज़रताश बेगम की गोद में गिरा दिया। लेकिन मेरी समझ में सब कुछ आ रहा है। आहिस्तगी से उसके घनेरे बालों में उँगलियाँ चलाते हुए वो कुछ सोचकर मुस्कुरा दी। अब नहीं, हरगिज़ नहीं, हर दफ़ा शिकस्त मेरे हिस्से में ही
کیوں؟ میں اتنی بھی ارزاں نہیں داؤد سلیمان۔ وہ جب سے داؤد پیلس سے لوٹی تھی مسلسل کمرے میں چکرا رہی تھی، نہ جانے کتنے چکر کاٹ لیے تھے اس نے یہاں سے وہاں تک۔ یہ اس کی دوسری مرتبہ تذلیل ہوئی تھی۔ پہلی دفعہ تو وہ خود پر جبر کر گئی تھی، لیکن اب کی دفعہ وہ اپنے اشتعال کو دبا نہیں پائی تھی۔ اس کی انا بری طرح مجروح ہوئی تھی۔ وہ جس کی اونچی ناک کی مثالیں دی جاتی تھیں مغرور اور نک چڑھی کے نام سے، اسے ابھی تک یاد کیا جاتا تھا۔ اس کے وجود کو 2 دفعہ ٹھکرایا گیا تھا، اسے بے مول کیا گیا تھا۔ وہ بل کھائی ہوئی ناگن کی طرح ابھی تک مچل رہی تھی۔ اپنا آپ اتنا مت گراؤ سمین کہ مجھے تمہاری دوستی پہ ندامت ہونے لگے۔ میرا جواب آج بھی وہی ہے جو آج سے 5 سال پہلے تھا۔ داؤد سلیمان کا قطعی انداز اسے یاد آیا تو وہ نئے سرے سے بپھر گئی۔ میں تم سے ایسا بدلہ لوں گی داؤد سلیمان، تم ہمیشہ یاد رکھو گے۔ تمہیں بھی پتہ چلے گا نارسائی کیا چیز ہوتی ہے۔ تم نے میری محبت کو ٹکرایا ہے، اب دیکھنا تمہیں محبت قدم قدم پہ ٹکرائے گی۔ محبت کے جواب میں ملنے والی اذیت کیسی ہوتی ہے اس کا احساس تمہیں اب ہوگا، اور خوب ہوگا۔ دونوں مٹھیاں بھیجتے ہوئے وہ تصور میں اسے مخاطب ہوئی۔ آگ کی لپٹیں تھیں جو اسے اپنے وجود سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ تم پچھتاؤ گے، بہت پچھتاؤ گے داؤد سلیمان، ابھی سے خود کو تیار کر لو۔ وہ جیسے کسی نتیجے پر پہنچ گئی تھی، دل میں ایک مصمم ارادہ کرتے ہوئے وہ ٹیلی فون کی طرف بڑھ گئی۔ مناہی لاپی، کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ وہ جو اپنے خیالوں میں گم تھی ایک دم چونک اٹھی، سر اٹھایا تو نوشابہ کو سامنے پایا۔ میں پوچھ رہی تھی کھانا کھائیں گی آپ؟ اس کی سپاٹ آنکھیں دیکھ کے نوشابہ سمجھ گئی تھی وہ اس کی بات سن نہیں پائی، اسی لیے اپنا سوال دوبارہ دہرایا۔ نہیں، وہ سرد و سپاٹ لہجے میں بولی۔ کھا لیں آپی، آپ نے کل سے کچھ نہیں کھایا، بیمار پڑ جائیں گی ایسے۔ اس کی بکھری ہوئی حالت دیکھ کے نوشابہ کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، یہ جملہ کل سے وہ نہ جانے کتنی بار دہرا چکی تھی۔ ایسا کر کے آپ کس کو سزا دے رہی ہیں؟ آپ تو بہت سافٹ نیچر کی مالک ہیں، پھر اتنی پتھر دل کیوں ہو رہی ہیں؟ نوشابہ کا لہجہ بھرا گیا۔ پتھر دل میں ہوں یا تم لوگ؟ وہ سخت انداز میں گویا ہوئی۔ میرے ساتھ تو ایسا مت کریں آپی، میں تو آپ کی بہن ہوں۔ نوشابہ اس کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گئی، آنسوں سے لبریز آنکھوں سے اسے دیکھا جو اس وقت ٹھس بنی بیٹھی تھی۔ میری بہن ہو؟ مناہل نے نظریں اس پہ گاڑی۔ تو پھر تیار رہنا، میرے بعد تمہیں ہی قربانی دینی ہوگی۔ استزائیہ لہجے میں کہتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ الفاظ سے کہ پگھلا ہوا سیسا جو کسی نے نوشابہ کے کانوں میں انڈیلا تھا، وہ جہاں تھی وہیں پتھرا کے رہ گئی۔ اور آج اس کی مہندی تھی۔ اسے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا جہاں اب مہندی سوکھ کے جھڑنے لگی تھی۔ ابھی وہ نوشابہ سے کتنے سخت الفاظ کہہ کر آئی تھی، وہ بھی کیا کرتی؟ اس کا تو اپنا وجود ابھی تک بے یقینی کی حالت میں ڈول رہا تھا۔ وہ داؤد سلیمان، اس کی رائے کو، اس کے خیالات و احساسات کو کسی نے سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ تمہارا خیال ہے تم 19 سال کی لڑکی زیادہ عقل مند اور سمجھدار ہو، اور ہم تمہارے بوڑھے والدین بے وقوف اور جاہل ہیں۔ یہ اس کے بابا جان تھے جو ایک لمحے کے لیے اسے اپنی آنکھوں سے دور نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس کی ضد یا اس کے ہاسٹل میں رہنے پہ رضامند ہو گئے تھے، اور ہر ہفتے باقاعدگی سے اسے ملنے آتے تھے، اس کی ہر ضرورت بنا کہے جان لیتے تھے، اور آج اس کی زندگی کا انتہائی اہم معاملہ وہ سمجھ نہیں پائے تھے۔ میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا بابا جان۔ حیرت کی شدت تھی یا بے یقینی کی انتہا، لیکن اس کے سارے جواز، سارے دلائل دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ دیکھو، اگر تم کہیں اور انوالو ہو تو ہمیں بتا دو۔ تو اس کے انکار کی وجہ وہ سب یہ سمجھ رہے تھے۔ اس کا دل تعصب سے اور آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ بمشکل کہہ پائی تھی۔ تو پھر ہماری مار لینے میں کیا قباحت ہے؟ پتہ نہیں ان کا لہجہ واقعی سخت تھا یا صرف اسے یہی محسوس ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتے یا اس کے ضبط کا بندھن جواب دے جاتا، وہ دو ٹوک انداز میں کہہ کر وہاں رکی نہیں تھی۔ پتہ نہیں والدین اس معاملے میں اتنے حساس کیوں ہو جاتے ہیں؟ اسے دکھ سے سوچا۔ بس چیدہ چیدہ لوگوں کو ہی انوائٹ کیا گیا تھا، وہ بھی ماما نے ہی کہا تھا، ورنہ بابا جان تو چاہ رہے تھے صرف سادگی سے نکاح ہو جائے۔ اس کی چند ایک کزنز ہی تھیں جنہوں نے شور ہنگامہ کرنا چاہا تھا، لیکن وہ طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے اندر چلی آئی تھی۔ ناجیہ آپی کی شادی پہ انہوں نے کتنا انجوائے کیا تھا، اور مہندی والے دن تو اتنی ہلچل مچی ہوئی تھی کہ اسے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کر لے اور کیا نہ کرے۔ اس کے دل میں ہوک اٹھی، اور کل وہ ناجیہ آپی اس کی آنکھوں میں مرچیں بھرنے لگی۔ ماضی کا ایک لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ نہیں بہن، وہ لوگ ہمارے ہم پلہ نہیں، بس تم ہمارے جیسے گھرانے میں کوئی اچھا سا لڑکا ڈھونڈو۔ پھر 2 سالہ کی بات سن کے نزت نے کہا، یہ تم نے خوب کہی نزت، آج کل ایسے رشتے تو بڑے نصیب والوں کو ملتے ہیں، اور تم ناشکری کر رہی ہو۔ پھر 2 سالہ چمک کے بولی، اللہ نہ کرے میں ناشکری کروں، میں تو اس وجہ سے کہہ رہی ہوں، وہ لوگ اتنے اونچے سٹیٹس سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں بھلا لڑکیوں کی کمی ہے، وہ کیوں کر ہماری بیٹی کو لیں گے؟ نزت نے اپنے دل کی بات کہی۔ اے لو، مجھے تمہاری بیٹیوں اور اپنی بیٹیوں میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا نزت۔ میں کیسے ایسے اونچے دماغ والوں میں اپنی بیٹی دے سکتی ہوں؟ میں نے اگر تم سے کہا ہے تو خوب دیکھ بھال کے اور ڈھونک بجا کے کہا ہے، وہ لوگ ایسے ہرگز نہیں ہیں۔ ریس ضرور ہے مگر خر دماغ نہیں۔ میری بہن ایک عرصے سے انہیں جانتی ہے، میں تو یوں ہی اتفاقاً اس کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی۔
بلکہ یہ کہو کہ قسمت لے گئی، ورنہ میں اکثر اپنی بہن سے ملنے جاتی رہتی ہوں، لیکن کبھی حویلی جانے کا اتفاق نہیں ہوا۔ بس حویلی جانا ہوا تو روبینہ نے باتوں میں ہی ذکر چھیڑ دیا، پھر دوست رشتے کرواتی ہے۔ زرتاج بیگم نے اپنے بیٹے کے لیے کہا تو میرے ذہن میں پہلا نقشہ ہی ناجیہ کا ابھرا۔ میں نے تو وہی ناجیہ کے متعلق سب کچھ بتا دیا، وہ تو میرے ساتھ آنے کو تیار تھیں، لیکن میں نے کہا ایک دفعہ تم سے تو رائے لے لوں۔ ایسے اچھے گھرانے تو ہر کوئی چاہتا ہے، اور پھر تم کون سا کسی سے کم ہو؟ اللہ کا دیا سب کچھ ہے، کون سی ایسی نعمت ہے خدا کی جو تمہارے پاس نہیں؟ اور زرتاج بیگم نے تو مجھے وہیں بتا دیا تھا، انہیں کسی قسم کا لالچ نہیں، بس لڑکی پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی ہو۔ ارے لڑکیاں تو انہیں بہت ملتی ہیں، لیکن آج کل کا دور ہی بڑا لالچی ہے، ہر کسی کی نظر دولت پر ہوتی ہے۔ میں نے تو صاف کہہ دیا اپنی نصرت تو اتنی غیرت مند ہے، بیٹی سے کبھی ایک ڈھیلا بھی نہ لے، اور تمہیں تو پتا ہے بات میں ہمیشہ صاف اور کھری کرتی ہوں، ہاں کسی کو بری ہی لگے۔ پھر دو سالہ نے تو پوری تقریر ہی کر ڈالی تھی، اور آخرکار انہوں نے نصرت کو نیم رضامند کر ہی لیا تھا۔ شام کو نصرت نے ایاز سے اس بارے میں بات کی، شروع میں تو وہ بھی متذبذب ہوئے، لیکن نصرت نے قائل کرنے پہ وہ اتنا کہہ کے اٹھ گئے، میں پہلے لڑکے کے بارے میں پتہ کر لوں، پھر کوئی حتمی فیصلہ کریں گے۔ ماما یہی نہیں کرنا یہ رشتہ۔ مناہل بھی اتفاقاً گھر آئی ہوئی تھی، بابا جان کے اٹھتے ہی وہ لپک کر نصرت کے پاس آئی تھی، کیونکہ وہ ساری داستان سن چکی تھی۔ کیوں؟ نصرت نے تیکھے چتون سے دریافت کیا۔ ماما یہ جو وڈیرے ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بالکل بھی اچھے نہیں ہوتے، بڑے غسیلے، روب چلانے والے اور عیاش طبع ہوتے ہیں۔ وہ اب آلتی پالتی مار کے صوفے پہ بیٹھ گئی اور بڑی مفید معلومات انہیں دے رہی تھی۔ اچھا تمہیں کیسے پتا؟ نصرت نے اسے گھورا، اور ویسے بھی وہ وڈیرا حویلی میں نہیں رہتا، اس کا اپنا گھر اسلام آباد میں ہے اور وہیں پر بزنس سیٹل ہے۔ یہ تو اور بھی غلط بات ہے، یعنی کھلی چھٹی ہے۔ ان کے گھورنے کی قطعاً پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ اپنی بات پہ ڈٹی ہوئی تھی۔ وہ جو میری دوست ہے نا جبین، اس کی آپی کی شادی ہوئی تھی اسی طرح ایک وڈیرے کے ساتھ، بلکہ وڈیرا پلس بزنس مین۔ پہلے تو جبین لوگوں نے ان کی دولت دیکھتے ہوئے اپنی بیٹی دے دی، لیکن بعد میں بڑا پچھتائے، وہ بالکل بھی اچھا نہیں نکلا۔ پہلے بھی ایک بیوی کو فارغ کر چکا تھا۔ جبین کی آپی کی تو بالکل بھی قدر نہیں کرتا تھا، اپنی منمانیاں کرتا تھا، بیوی کو تو پاؤں کی جوتی بنا کے رکھا تھا، مارتا پیٹتا بھی تھا، ابھی تک ویسا ہی ہے۔ جبین بیچاری بہت کوٹی ہے، لیکن وہ کیا کر سکتی ہے، ان سب کی فطرتیں ایک سی ہوتی ہیں ماما۔ جبین نے اسے اور بھی بہت سے قصے سنائے تھے اپنی بہنوئی کے، لیکن وہ سب مناہل ماں کو نہیں بتا سکتی تھی۔ ایسے لوگ اچھے نہیں ہوتے، ان کی عادات بہت بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے رسک لینے کی؟ اپنی ناجی آپی کے لیے رشتوں کی کمی نہیں، وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ تمہارے بابا کہہ تو رہے ہیں پتہ کروائیں گے، پھر ہی کوئی حتمی فیصلہ ہوگا۔ انہوں نے فی الحال تو اسے ٹالنا چاہا، اور پتہ نہیں کیوں مناہل کو یقین تھا اس کا خیال درست نکلے گا اور یہ رشتہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ اس کی خام خیالی ہی نکلی، کیونکہ اسے تو بابا اگلے روز کالج چھوڑ آئے تھے۔ پھر بعد میں کیا کھچڑی پکی اسے ہرگز علم نہیں تھا۔ وہ تو جب نوشابہ نے اسے فون کر کے بتایا کہ ناجیہ آپی کی نہ صرف ہاں ہو چکی ہے بلکہ شادی کی ڈیٹ بھی فکس ہو گئی، تو ہکا بکا رہ گئی، یعنی اس کی رائے کو بالکل بھی اہمیت نہیں دی گئی تھی۔ بابا جان نے مجھے منع کیا تھا کہ تمہیں نہ بتاؤں، کیونکہ وہ آپ کو سرپرائز دینا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو تو پتا ہے میرے پیٹ میں کوئی بات ٹکتی ہے بھلا؟ وہ اس کی حالت سے قطع نظر اپنی ہی ہانک رہی تھی۔ آپ لوگوں نے میری بات نہیں مانی نا؟ گھر پہنچتے ہی وہ خفگی سے منہ پھلا کے بولی۔ ایسا کچھ نہیں ہے مناہل، ہاں مہا کے وہم مت پالو، داؤد بہت اچھا لڑکا ہے، تمہارے بابا نے ہر طرح سے تسلی کروا لی ہے۔ نصرت جانتی تھی اس کی عادت کو، اسی لیے پیار سے اس کے بال بکھیرتے ہوئے بولی۔ پھر بھی ماما آپ نے اس داؤد کے بچے کو مجھ پر ترجیح دی ہے نا؟ موہنوس نروٹھے پن سے بولی۔ ارے میری جان، جو تم میرے لیے ہو وہ داؤد کا بچہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے ماتھے پہ پیار کرتے ہوئے وہ اسی کے انداز میں بولی تو وہ بے ساختہ کھلکھلا اٹھی۔ داؤد سلیمان بالکل پرفیکٹ پرسنالٹی ہے، تم دیکھو گی تو اپنی بہن کی قسمت پر رشک کرو گی۔ نصرت اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کھڑی ہوئی تو وہ ناجی آپی کے سر ہو گئی۔ زیادہ ضرورت نہیں ہے اس وڈیرے کو سر پہ چڑھانے کی، بلکہ کھینچ کے رکھنا۔ اس کے اتنے عقل مندانہ مشورے پہ ناجیہ بے ساختہ مسکرا دی۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے ناجی آپی، یہ وڈیرے بڑے ہٹ چھٹ ہوتے ہیں، اپنے آگے کم ہی کسی کو گھاس ڈالتے ہیں، بڑا زوم ہوتا ہے انہیں خود پر۔ اور جبین تو بتا رہی ہے کہ بس کرو مناہل، تم نے ابھی سے میری جان نکال دی ہے، وہ تو ایسے نہیں لگتے۔ اس کی رواں زبان کو ناجیہ نے بمشکل ٹوکا تھا۔ اور تم انہیں بار بار وڈیرا کیوں کہہ رہی ہو؟ وہ اپنے گاؤں کم ہی جاتے ہیں، ان کا بزنس ادھر ہے اسلام آباد میں، تو ظاہر ہے وہ وہیں رہیں گے۔ چہرے پہ بڑی شرمیلی مسکان سجائے کہہ رہی تھی۔ وہ نہیں؟ او ہو! مناہل نے حیرت سے آنکھیں پٹپٹائیں۔ پوری مسخرہ لگ رہی ہو۔ ناجیہ نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا۔ ایک بات تو بتاؤ آپی، یہ اتنی انفارمیشن کہاں سے ملی ہے؟ اس کے قریب کھسکتے ہوئے مناہل نے ہاتھ سے رازدارانہ لہجے میں دریافت کیا۔
ان کی بھابھی آئی تھیں، انہوں نے ہی بتایا ہے، پتہ ہے مناہل، ان کی بھابھی بہت اچھی ہیں، ان کے شوہر جوانی میں ہی وفات پا گئے تھے، 2 بچے ہیں ان کے، اب تو بڑے ہو گئے ہیں، دونوں جڑواں ہیں، فرسٹ ایئر میں پڑھتے ہیں۔ مناہل آپی، آپ ماما آپ کو بلا رہی ہیں، پھپھو کا فون آیا ہے، وہ پہنچ رہی ہیں۔ نوشابہ نے اندر آتے ہوئے کہا تو نازیہ کی بات وہیں رہ گئی۔ اوہ پھپھو آ رہی ہیں، وہ خوشی سے کلانچے بھرتے ہوئے باہر بھاگی۔ یہ لڑکی کبھی نہیں سدھر سکتی، دائیں بائیں سر ہلاتے ہوئے نازیہ نے تعصب سے دیکھا۔ مہندی والے دن انہوں نے خوب ہلا گلا کیا تھا، لڑکے والے مہندی لے کر نہیں آ رہے تھے کیونکہ اتنی دور سے وہ مہندی لا ہی نہیں سکتے، اور پھر بابا جان نے بھی منع کر دیا تھا کہ انہیں یہ رسمیں ویسی بھی پسند نہیں تھیں۔ ان سب نے مل کر نازیہ کو خوب چھیڑا تھا، اور پھر بارات کا دن بھی آ پہنچا۔ مناہل ڈارک اور لائٹ پرپل کلر کے سوٹ میں بہت کیوٹ لگ رہی تھی، نازیہ آپی میرون کلر کے لہنگے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ارے یہ کون ہے؟ وہ ریسیپشن پہ باراتیوں کو ریسیو کر رہی تھی جب دولہا والوں کی طرف سے کسی خاتون نے پوچھا۔ یہ ہماری بھتیجی مناہل ہے، نازیہ سے چھوٹی۔ پھپھو جو اس کے قریب ہی کھڑی تھی تعارف کروایا۔ کمال ہے، یہ ہیرا تو آپ نے چھپا کے رکھا ہوا تھا، ہمیں تو آج ہی دکھایا ہے۔ وہ خاتون اب بڑی گہری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں، مناہل ہاسٹل میں رہتی ہے، شادی سے چند دن پہلے ہی بھائی جان اسے لے کر آئے ہیں۔ سب کچھ اتنا اچانک اور جلدی ہوا تھا کہ مناہل کبھی آنا نہیں ہوا، اور کچھ اس کے ایگزامز ہو رہے تھے، ہم نے بھی ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے آپ انہیں دیکھ نہیں پائی۔ معاملہ چونکہ بیٹی کے سسرال کا تھا، اس لیے پھپھو نے کافی تسلی بخش جواب دیا تھا۔ وہ خاتون وہاں سے ہٹیں تو مناہل نے سکون کا سانس لیا، ان کی نظریں مناہل کو کوفت میں مبتلا کر رہی تھی۔ دودھ پلائی کا آغاز ہوا تو ہر طرف اس کے نام کی پکار پڑ گئی۔ آ رہی ہوں، فارغ تھوڑی بیٹھی ہوں۔ کندھے سے پھسلتا ہوا دوپٹہ سیٹ کرتے وہ اسٹیج کی طرف بڑھی تو ایک دم ٹھٹک کے رک گئی۔ ماما نے صحیح کہا تھا، داؤد سلیمان کو دیکھ کر اسے واقعی اپنی بہن کی قسمت پر رشک آیا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے ایک بھرپور مرد تھا۔ گولڈن شیروانی پہ آف وائٹ کلا پہنے وہ کسی وڈیرے کی بجائے کوئی حسین دیوتا لگ رہا تھا۔ مناہل کے دل میں سویا ہوا شک پھر بیدار ہوا تھا۔ اتنے حسین، ایجوکیٹڈ اور کروڑ پتی آدمی کو ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی مل سکتی تھی، پھر نازیہ آپی ہی کیوں؟ وہ لوگ اگرچہ کم حیثیت نہیں تھے، لیکن داؤد سلیمان کے ہم پلہ تو ہرگز نہیں تھے۔ پھر انہوں نے نازیہ آپی کو کیسے پسند کر لیا؟ یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے، یہ نہ ہو جبیں کی آپی کی طرح میری آپی جی، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ وہ اپنے خیال سے خود ہی گھبرا اٹھی۔ تم یہاں کیوں اسٹیچو بن کے چپک گئی ہو؟ آگے نہیں پڑھنا کیا؟ الوینا کی آواز اسے خیالات سے کھینچ لائی۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ چل بھی پڑو، الوینا جھنجھلائی تو وہ سنبھل کے آگے بڑھ گئی۔ اسٹیج پہ پہنچ کے اس نے دودھ کا گلاس دولہا کی طرف بڑھایا۔ ٹیسٹ چیک کر لیں پلیز۔ دولہا کے چیلے ارد گرد ہی موجود تھے۔ آپ کو اپنے وقت پہ ملے گا۔ مناہل کے ٹکے سے جواب پہ وہ خاصا بدمزہ ہوا تھا۔ ہم نے پینا نہیں ہے، صرف چیک کرنا ہے۔ کوئی دوسرا مددگار آن ٹپکا۔ آپ لے لیں۔ اس سے پہلے کہ معاملہ طول پکڑتا، مناہل نے دودھ کا گلاس دولہا کے مزید قریب کر دیا۔ انداز البتہ کافی سنجیدہ تھا۔ داؤد سلیمان نے گلاس سام لیا۔ لڑکے بیچارے چیختے ہی رہ گئے۔ ہاں بھائی، جب گلاس سمانے والے ہاتھ اس قدر خوبصورت ہوں تو کون کافر انکار کر سکتا ہے؟ دولہا پارٹی میں سے کسی نے سرد آ بھری تھی۔ مناہل کو اپنی پیشانی جلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ پیسے تو مانگو، شیلا نے اسے پیچھے سے کونی ماری۔ تم کیا گھونگے کا گڑ کھائے بیٹھی ہو؟ الوینا جو اس کے قریب ہی بیٹھی تھی سرگوشی کے سے انداز میں بولی۔ آپی پیسے تو مانگ لیں، ہم نے دودھ مفت توڑی پلایا ہے۔ اسے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر نوشابہ بھی بول اٹھی۔ چلے داؤد بھائی، 20,000 دے دیں آرام سے۔ آخرکار نوشابہ کو ہی بولنا پڑا تھا۔ داؤد سلمان نے ایک نظر اس کے چہرے پہ ڈالی، پھر اپنے والٹ میں سے 5,000 کے کتنے ہی نوٹ مناہل کی طرف بڑھا دیے تھے۔ اتنی جلدی ہار ماننے کی کیا ضرورت تھی؟ لڑکے دوسری مرتبہ پھر چلا اٹھے تھے۔ مناہل نے پیسے اس کے ہاتھ سے پکڑے اور ایک لمحے کی تاخیر کیے بنا اسٹیج سے نیچے اتر آئی۔ رخصتی کے وقت وہ پھوٹ پھوٹ کے روئی تھی اور تہہ دل سے دعا کی تھی اس کا ہر خدشہ صرف اچھا ہی نکلے، اس کی آپی کو دنیا کی ہر خوشی ملے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم آ رہے ہیں اور تم جا رہی ہو؟ وہ یونیفارم پہنے کالج جانے کے لیے بالکل تیار تھی جب نازیہ آپی آن دھمکی۔ آپ اتنی صبح صبح کیسے آ گئیں؟ وہ واقعی انہیں اس وقت دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ داؤد کی میٹنگ تھی آج یہیں، میں نے کہا مجھے بھی لیتے چلیں، ویسے بھی تم سب سے ملنے کو اتنا دل چاہ رہا تھا، نازیہ نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ ان کی شادی کو 3 ماہ ہو گئے تھے۔ اس عرصے میں نازیہ نے بہت کم چکر گھر کے لگائے تھے۔ بقول اس کے داؤد گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، ان کی مصروفیات بے تحاشا ہیں، فارغ وقت ہی کم ملتا ہے۔ وہ تو مجھے کہتے ہیں کہ تم اپنے گھر جب دل چاہے چلی جایا کرو، لیکن انہیں اکیلا چھوڑ کے آنے کا میرا دل نہیں چاہتا۔ آپ خوش تو ہے نا؟ مناہل یہ سوال ہر دفعہ اس سے پوچھتی تھی۔ میں بہت خوش ہوں میری جان، تم میرے لیے فکر مند مت ہوا کرو، نازیہ محبت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ پتہ ہے داؤد مجھے کہہ رہے تھے تمہاری بہن مناہل بہت خوش طبع ہے، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے وہ مجھ سے کچی کچی سی رہتی ہے۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
दरअसल हमारा कोई भाई नहीं है, इसलिए मनाहिल ज़रा झिझकती है। वैसे भी आपकी इससे इतनी कम तो मुलाकातें हुई हैं और तुम वलीमे के बाद एक मर्तबा भी मेरी तरफ नहीं आई, हालाँकि नौशाबा कितनी मर्तबा आ चुकी है। आखिर में उन्होंने शिकवा किया, तो मनाहिल ने बेसाख्ता तशक्कुर भरी साँस खारिज की। वो वाक़ई अभी तक दाऊद सुलेमान से नौशाबा की तरह फ्री नहीं हो पाई थी। शायद उसकी वजह यही थी, वो उसे बहुत कम दफ़ा मिली थी क्योंकि वो हॉस्टल में रहती थी और 1 माह बाद घर आई थी। और हाँ, तुम्हारी वो स्टूपिड सी दोस्त जबीन वाली बात भी मैंने उन्हें बताई थी और तुम्हारे नादिर और नायाब मशवरे भी। वो हँसे और बहुत हैरान भी हुए, कहने लगे, मनाहिल ऐसी लगती तो नहीं है। वो कहकर खुद भी हँसने लगी थी। आप ही, मनाहिल एहतजाजन चिल्ला उठी। ये हमारा सीक्रेट था। उसकी हब्गी की परवाह किए बगैर नाजिया ढिठाई से हंसती रही। सुनो, दाऊद से मिलाओ, उन्होंने जल्दी चले जाना है। उसे खड़ा होता देख कर नाजिया भी बोली, मैं वहीं वहीं जा रही हूँ। कॉलेज जाने का इरादा तो उसे मुलतवी कर दिया था, अलबत्ता यूनिफॉर्म अभी चेंज नहीं किया था। यूं ही वो ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। आप ही, आपको खौफ नहीं आता इतने बड़े घर में अकेले रहते हुए? लंच करने के बाद वो सस्ताने के इरादे से लेटी थी जब अनाहिल ने उससे सवाल किया। पहले पहल आता था, अब तो मैंने भी अपने लिए एक्टिविटीज ढूंढ ली हैं। दाऊद भाई के साथ आप भी पार्टीज वगैरह में शिरकत करती हैं? उसने रुख उसकी जानिब मोड़ते हुए उसने दिलचस्पी से पूछा। अगर बिजनेस पार्टनर पार्टीज हों फिर तो वो मुझे नहीं लेकर जाती, अलबत्ता वैसे पार्टीज हों या कहीं फंक्शन हो तो अगर फारिग हो तो फिर मुझे ले जाते हैं। हाँ, उनके अपने लिए तो माहौल साज़गार ही होता है। वो सिर्फ़ सोच के रह गई, कह ना सकी। जानती हो मनाहिल, मैंने एक दिन तुम्हारे वाले सवाल उनसे किए थे। इब्तिदा में मुझे भी ये बात खटकती थी कि दाऊद इतने खूबसूरत हैं, पढ़े-लिखे, अमीर हैं। फिर मैं ही क्यों मिली? नाजिया की बात पे वो पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जे हुई थी। यही बाँस तो अभी तक उसके दिल में अटकी हुई थी। वो कहने लगे, तुम पागल हो नाजिया, भला किस्मत हमसे पूछ के थोड़ी लिखी गई थी। बस मेरी किस्मत तुम्हारे साथ लिखी हुई थी, तो मुझे तुमने ही मिलना था, चाहे तुम कहीं भी किसी भी हालत में होती। लोगों की शादियां सात समंदर पार क्यों हो जाती हैं? क्योंकि किस्मत उन्हें वहां खींच के ले जाती है। मेरी किस्मत भी फिर दोस्त खाला को खींच कर उनकी हवेली में ले गई थी। देखो कितनी आसान सी बात थी और तुम वहां परेशान होती रही। नाजिया ने मुस्कुरा के उसे देखा तो वो कायल हो गई। वाकई जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं। वो शायद जबीन वगैरह के किस्से का ज्यादा ही असर ले रही थी, इसलिए उसकी अपनी सोच भी वैसी हो रही थी और अपनी बहन के चेहरे की तरफ देखते हुए वो सोच रही थी, वहां ऐसा कुछ नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हुए वो शांत हो गई थी। दाऊद बहुत अच्छे हैं मनाहिल, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह तुम्हें भी मेरे जैसी किस्मत दे। दुआया लहजे में कहते हुए वो उस बात से बेखबर थी कि अल्लाह उसे उस जैसी नहीं बल्कि उसकी ही किस्मत दे देगा। वो फटी-फटी आँखों से बाबा जान की तरफ देख रही थी। उसे ना अपने कानों पर यकीन आ रहा था, ना अपनी आँखों पे बेयकीनी थी। सब्र करो बेटा, अल्लाह को यही मंज़ूर था। बाबा जान का हाथ उसके सर पे ठहर गया तो जैसे उसे होश आया। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो सकता है बाबा जान? वो उनके सीने से लगकर बिलक-बिलक कर रो दी। उनकी अपनी आँखें बरस रही थीं, लेकिन उन्हें तो बर्दाश्त करना था। अगर वही सब्र छोड़ देते, तो बाकी सबको किसने सँभालना था? उसे कल शाम ही बाबा जान हॉस्टल से लेकर आए थे कि नाजिया आपी की तबीयत अचानक ही बिगड़ गई है। वो अफ़रा-तफ़री में बाबा जान के साथ घर आई। मामा तो पहले ही इस्लामाबाद जा चुकी थीं। वो और नौशाबा बाबा जान के साथ फ़ौरन ही इस्लामाबाद चली गई थी और यहाँ आकर उसे हकीकत पता चली थी। नाजिया आपी सीढ़ियों से उतरते वक़्त चक्कर आने की वजह से सीधी नीचे आ गिरी थीं। इस हाल में कि जब वो उम्मीद से थीं, मिसकैरेज तो हो ही गया था, लेकिन उनकी अपनी हालत बहुत बिगड़ गई थी। वो बाबा जान के हमरा सीधी हॉस्पिटल ही पहुँची थी। सारी रात आँखों में काटने के बाद जो खबर उन्हें सुनने को मिली थी, उसने मनाहिल के साथ-साथ सबको ही हाल से बेहाल कर दिया था। बाकी किसका क्या हाल है, कौन इस गम को बर्दाश्त कर गया था, कौन गम से निढाल था, उसे कुछ खबर ना थी, उसे तो अपनी भी कुछ खबर ना थी। आँसू की चादर आँखों के सामने ऐसे तनी कि फिर उसे कुछ नज़र ही नहीं आया। गुज़रता वक़्त सबके ज़ख्म ही मुंतमिल कर देता है। उन लोगों ने भी आहिस्ता-आहिस्ता हालात के साथ समझौता कर लिया था। मनाहिल ने दोबारा कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। अब तो नौशाबा भी कॉलेज में आ गई थी। एग्ज़ाम्स देकर वो घर आ गई थी। मामा ने साफ़ मना कर दिया था, अगर उसे आगे पढ़ना है तो फिर हॉस्टल में नहीं रहना। वो इन दोनों को अब आँखों के सामने देखना चाहती थीं। ज़रताज बेगम अक्सर उनके घर का चक्कर लगा लिया करती थीं क्योंकि वापस हवेली जाने के बजाय वो अभी तक दाऊद पैलेस में ही रह रही हैं। फिर उनकी आमदोरफ्त बढ़ने लगी थी। नाजिया आपी की वफ़ात को 5 माह हो गए थे। ज़रताज बेगम के बार-बार आने का उगदा मनाहिल पर काफ़ी देर बाद खुला था। जब मामा ने दाऊद सुलेमान के मुतल्लिक उससे बात की, उसे लाख इनकार करना चाहा, वो भला नाजिया की जगह क्यों कर ले सकती थी। आप मेरी शादी जहाँ मर्ज़ी कर दें, लेकिन दाऊद सुलेमान से नहीं। मैं इस नए रिश्ते को हरगिज़ कबूल नहीं कर सकती। उसने बहुत लजाजत से मामा से कहा था, हमारी मर्ज़ी तो दाऊद सुलेमान में ही है। वो एक अच्छा इंसान है। उसने नाजिया को कभी
شکایت کا موقع نہیں دیا، بس اللہ کی مرضی سے میں تھی، وہ اتنی ہی عمر لکھوا کے لائی تھی۔ ناجیہ کے ذکر پر ماما کی آنکھیں نمناک ہو گئی تھیں۔ یہ سانحہ انہیں اپنی عمر سے 10 سال آگے لے گیا تھا۔ دیکھو بیٹا، یہ کوئی نئی انوکھی بات نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کے بعد دیگرے اپنی دونوں بیٹیاں دے دی تھیں۔ جب شریعت ہمیں اس چیز کی اجازت دیتی ہے تو پھر اس میں قباحت کون سی ہے؟ ایسی کئی مثالیں تو تم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھی ہوں گی۔ ہم نے کوئی دنیا سے نرالی بات تو نہیں کی، اور پھر سب سے بڑی بات کہ وہ لوگ اتنی محبت اور چاہ سے تمہیں مانگ رہے ہیں۔ ہم نے کہیں نہ کہیں تو تمہاری شادی کرنی ہے، تو پھر ہمیں داؤد سلیمان سے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ماما کسی نہ کسی طرح اسے قائل کر لینا چاہتی تھی۔ وہ قائل ہوئی تھی یا نہیں؟ البتہ خاموش ضرور ہو گئی تھی۔ بعد میں اس نے خوب واویلا کیا تھا، لیکن ماما اور بابا کا خیال تھا یہ سب وقتی باتیں ہیں۔ انہوں نے اس کے روشن مستقبل کو دیکھتے ہوئے زرتاج بیگم کو ہاں کہہ دی تھی، اور وہ تو جیسے اسی انتظار میں تھیں، کیونکہ وہ ہمیشہ داؤد سلیمان کے پاس نہیں رہ سکتی تھی۔ انہیں واپس حویلی جانا تھا، جہاں ان کی بیوہ بہو اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہائش پذیر تھی، اور پھر سارے معاملات آنن فانن ہی طے ہو گئے تھے۔ نتیجہ تن آج اس کے ہاتھوں پہ داؤد سلیمان کے نام کی مہندی لگی تھی۔ مناہل کی آنکھوں میں مرچیں بھرنے لگی تھیں۔ آج کی ساری رات اسے ماضی کو ریتنے میں گزر گئی تھی۔ دور کہیں سے اذانوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر وضو کرنے کے لیے چل دی کہ اب آخری مرتبہ رو کے اپنے اللہ کے سامنے اسے اپنے سارے درد بہانے تھے۔ ریڈ کلر کے لہنگے میں وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ دائیں بائیں لڑکیوں کے ہمراہ اسے آتا دیکھ کر داؤد سلیمان بے اختیار ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ اسے ہرگز یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی مناہل ہے جو ینگ سی کالج گرل ہے۔ ابھی وہ اسے ڈھنگ سے دیکھ بھی نہ پایا تھا کہ اسے اس کے پہلو میں لا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ یو آر ویری لکی داؤد سلیمان، ان دونوں کی جوڑی دیکھتے ہوئے سمین نے کہا تھا۔ سمین بھی ان کے ساتھ بارات میں شامل تھی۔ وہ چند دن پہلے ہی داؤد سلیمان کے پاس گئی تھی اور اپنے گزشتہ رویے پہ معافی مانگی تھی، کیونکہ کل شام کی فلائٹ سے وہ اسٹیٹس جا رہی تھی، جہاں وہ گزشتہ 1 سال سے مقیم تھی۔ داؤد سلیمان نے اس کے دلی ارادے سے قطعی بے خبر اسے معاف کر دیا تھا۔ اسے ہرگز علم نہیں تھا یہ معافی اسے کس قدر مہنگی پڑنے والی ہے۔ اور پھر سمین نے ہی جلدی جلدی کا شور مچا کے رخصتی کروا ڈالی تھی۔ سارا سفر بھی اسے مناہل اور داؤد سلیمان کے ہمراہ طے کیا تھا۔ سارا راستہ وہ خود بھی بولتی رہی تھی اور داؤد سلیمان کو بھی بولنے پہ مجبور کرتی رہی تھی۔ مناہل کو بھی اس نے کئی بار مخاطب کیا تھا، لیکن مناہل نے مروتاً بھی جواب دینا گوارا نہیں کیا تھا۔ تم تھک گئی ہوگی مناہل، ایزی ہو کے بیٹھ جاؤ۔ چند رسموں کے بعد اسے داؤد سلیمان کے کمرے میں پہنچایا گیا تھا۔ داؤد کے رشتہ دار اسے کمرے تک چھوڑنے آئی تھیں۔ تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ چلی گئی تھیں، جبکہ سمین ابھی تک اس کے پاس تھی۔ یہ موقع تو نہیں ہے تم سے ایسی باتیں کرنے کا، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میں کل کی فلائٹ سے اسٹیٹس جا رہی ہوں، اور جانے سے پہلے چند ضروری باتیں تمہیں بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ تمہاری زندگی کا معاملہ ہے۔ اس کی مبہم گفتگو پہ مناہل پہلی دفعہ چونکی تھی۔ جب داؤد سلیمان کی پہلی شادی ہوئی تھی اس وقت میں یہاں نہیں تھی، اس لیے اس کی شادی میں شرکت نہ کر سکی، لیکن خیر۔ اس نے کچھ دیر توقف کیا، پھر گویا ہوئی۔ میں نے اور داؤد سلیمان نے ماسٹرز اکٹھے کیا ہے۔ تعلیم کے دوران ہی ہماری دوستی کا آغاز ہوا، اور یہ دوستی آہستہ آہستہ محبت میں تبدیل ہو گئی، اور پھر یہ محبت شدت اختیار کرتی گئی۔ ایک دن داؤد سلیمان نے مجھے پرپوز کر دیا۔ اسے میری خوشی کی انتہا نہیں تھی اور ہونی بھی نہیں چاہیے تھی۔ آخر داؤد سلیمان جیسے شخص نے مجھے پرپوز کیا تھا۔ خیر، ہم دونوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ ماسٹرز کے فوراً بعد شادی کر لیں گے۔ وقت کچھ آگے سرکا تو مجھے داؤد سلیمان کی حرکات کے بارے میں سنگن ملنے لگی۔ پہل تو میں نے یقین نہیں کیا، لیکن پھر میں نے ان باتوں کی تصدیق کروانی چاہی تو میری حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب وہ باتیں 100% درست نکلیں۔ وہ ایک برے کردار کا شخص تھا، بلکہ ابھی بھی ہے۔ ڈرنک وہ ایسے کرتا ہے جیسے کوئی پانی کا استعمال کرتا ہے۔ عورت اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ ممنوعہ جگہ پہ جانا اس کی دل پسند ہابی ہے، اور پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ وہ چودھری ٹائپ بندہ ہے۔ ہفتہ 10 دن بعد ایک چکر اپنی حویلی کا بھی لگا آتا ہے۔ ویسے بھی اس کی عیاشی کا ہر سامان مہیا ہے، اور پھر وہ تو اپنا گاؤں ہے، اپنی زمینیں ہیں، نئے سے نیا ماڈل دستیاب ہے وہاں۔ اس کی ماں اور بھابھی سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ بیچاری بھولی بھالی سی عورت تھی، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ لیکن داؤد سلیمان کے عزائم سے واقف نہیں تھی، بلکہ اسے اس کی ہمدردی قرار دیا۔ اب بھی وہ حویلی والوں کو اپنے پاس رکھ کر راضی نہیں، حالانکہ اس کا بھتیجا بھتیجی اتنا اصرار کرتے ہیں کہ وہ پڑھائی کی خاطر اسلام آباد آنا چاہتے ہیں، لیکن داؤد نہیں مانتا۔ آخر کو پول کھلنے کا خطرہ ہے۔ ناجیہ سے میں ملی تو نہیں، لیکن مجھے پتہ چلا ہے وہ بھی بہت معصوم تھی۔ شوہر کی رنگین مصروفیات کو بزنس کی مصروفیات سمجھتی رہی۔ خیر، مجھے جب ان باتوں کا علم ہوا تو میں نے اول تو اسے روکنے کی کوشش کی، اور جب اس نے میری نہیں مانی تو میں نے دوستی کا رشتہ بھی ختم کر لیا، کیونکہ داؤد سلیمان کی نظر میرے ڈیڈی کی دولت پر تھی۔ بعد میں اسے مجھے کافی فورس کیا، دھمکیاں بھی دیں، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ شادی بھی نہیں کی۔
پھر میں تو 1 سال پہلے بیاہ کے اسٹیٹس چلی گئی اور 1 ماہ بعد ہی داؤد نے بھی شادی کر لی۔ ناجیہ کی وفات کے چند دن بعد ہی میرا آنا پاکستان ہوا اور مجھے یہ دیکھ کر انتہائی افسوس ہوا کہ داؤد سلیمان کی عادات ویسی کی ویسی ہیں۔ اس نے پھر مجھے پرپوز کر دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میں اپنے شوہر سے جھگڑ کر آئی ہوں۔ جو ہوا سو ہوا۔ میں نے یہ باتیں اس لیے تمہیں بتائی ہیں کہ تم اپنے لیے کوئی بہتر راستہ تلاش کر سکو۔ ہو سکے تو داؤد سلیمان کو ہی راہ راست پر لے آؤ، ورنہ اپنی زندگی برباد مت کرنا۔ سمین آپ ہی اور کتنا انتظار کروائیں گی چاچو کو؟ سومی نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو سمین مناہل کا گال تھپ تھپاتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ چند لمحوں بعد ہی داؤد سلیمان اندر داخل ہوا تھا۔ صحیح کہا تھا اماں جان نے، رشتے کی نوعیت بدل جائے تو احساسات خود بخود ہی بدل جاتے ہیں۔ مناہل کے روسی سنگھار کو دیکھ کر جس طرح اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی تھی، اس پہ وہ خود بھی حیران ہوا تھا، حالانکہ وہ اس اسٹیج سے پہلے بھی گزر چکا تھا۔ جبکہ دوسری طرف مناہل کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ وہ اتنی باہمت اور باحوصلہ ہرگز نہیں تھی کہ اتنے سارے انکشافات کو ایک دم ہی سہ جاتی۔ اس کا پورا وجود ہی جھٹکوں کی زد میں تھا۔ داؤد سلیمان نے کئی دفعہ اسے پکارا لیکن جواب ندارد۔ کسی خدشہ کے پیش نظر اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سہلانا چاہا تھا، جواباً وہ پوری کی پوری اس پہ آن گری تھی۔ پہلے تو وہ سٹپٹایا تھا، پھر وہ گھبرا گیا کیونکہ مناہل اسے اپنے ہوش و حواس میں محسوس نہیں ہوئی تھی اور اس کا خرچہ درست نکلا تھا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے احتیاط سے بیڈ پہ لٹاتے ہوئے وہ باہر کی طرف لپکا۔ بے ہوش تو تمہیں ہونا چاہیے تھا داؤد سلیمان، اتنا حسن اپنی ملکیت میں دیکھ کر الٹا تم نے اسے بے ہوش کر دیا۔ ڈاکٹر نثار کافی مزاحیہ طبیعت کے تھے۔ مناہل کو چیک کرتے ہوئے انہوں نے ماحول پہ چھائی کثافت کو کم کرنا چاہا تھا۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ مسکرائے تھے، لیکن داؤد باوجود کوشش کے مسکرا نہ سکا۔ ڈونٹ وری ینگ مین، تھکاوٹ، نیند کی کمی اور ٹینشن کی وجہ سے یہ نتیجہ نکلا ہے۔ میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، صبح یہ اٹھے گی تو بالکل فریش ہوگی۔ اس کی پریشان صورت دیکھ کر ڈاکٹر نثار نے اسے تسلی دی۔ نظر لگ گئی ہے میری بیٹی کو۔ زرتاج اس کے سرہانے بیٹھی قرآنی آیات کا ورد کر رہی تھیں، البتہ کچھ فاصلے پہ کھڑی سمین کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی جسے کوئی بھی محسوس نہ کر سکا۔ تیسرے دن وہ داؤد پیلس لوٹی تھی۔ اس کا دل تو ابھی بھی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن مجبوری تھی، آنا تو تھا ہی، سو چاروں ناچاروں سے آنا ہی پڑا۔ زرتاج بیگم تو اس کے آنے کے انتظار میں تھی۔ جیسے ہی داؤد پیلس میں آئی، زرتاج بیگم گاؤں جانے کے لیے فوراً تیار ہو گئیں۔ اسے لاکھ روکا لیکن وہ جلد آنے کا کہہ کر چلی گئیں۔ 6 مہینے سے یہاں آ کر بیٹھی ہوئی ہوں، پیچھے کی بھی کوئی خیر خبر لوں، بس مجھے داؤد کی طرف سے پریشانی تھی، اس کا بھی گھر بس گیا ہے۔ اللہ تمہیں خوشیاں اور برکتیں دے، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ جاتے وقت وہ اس کا ماتھا چوم کر بولی تھی۔ اتنا بڑا محل نما گھر تھا اور مناہل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ یہاں کیا کرے۔ ملازم بھی گنے چنے تھے، ایک چوکیدار اور اس کی بیوی جو کھانا وغیرہ بنا لیتی تھی، اور باہر کے کام کاج کے لیے ایک ملازم شریف تھا۔ یہ تینوں ملازمین گاؤں سے ہی آئے تھے۔ یہ ساری معلومات اسے شریف نے دی تھی۔ وہ حادثہ باتونی تھا۔ یا اللہ، میرا تو یہاں ایک دن نہیں گزر رہا، ساری عمر کیسے گزرے گی؟ اسے بے بسی سے سوچا اور اس کی ذہنی رو بھٹک کر ایک مرتبہ پھر داؤد سلیمان کی طرف چلی گئی۔ ان 3 دنوں میں وہ اس شخص کو اتنا سوچ چکی تھی کہ اب اسے ایسا لگ رہا تھا اس بارے میں سوچنے کو کچھ رہا ہی نہیں۔ وہ اس پہلو پر سوچ چکی تھی جو اسے داؤد سلیمان سے دور رکھ سکتا تھا۔ وہ اس شخص کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی، کجا کہ ساری عمر اس کے ساتھ گزارنا۔ کیسا گزرا آج کا دن؟ داؤد سلیمان عشاء سے کچھ دیر پہلے لوٹا تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی بے دلی سے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ پروین چوکیدار کی بیوی بھی اس کے اکیلے ہونے کے خیال سے ابھی تک اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ مناہل نے جواب دینے کے بجائے صرف سر ہلانے پہ اکتفا کیا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ اس نے ایک اور سوال داغا۔ ٹھیک ہوں۔ اس دفعہ اس نے 2 الفاظ ادا کر ہی دیے تھے۔ میں نے کوشش تو کی تھی جلد آنے کی، لیکن ایک ضروری کام میں پھنس گیا، اسی وجہ سے لیٹ ہو گیا۔ اس کا انداز معذرت خواہانہ تھا۔ خوب علم ہے مجھے تمہارے ضروری کاموں کا، مناہل نے کلس کے سوچا۔ تمہارے اکیلے ہونے کی بھی مجھے فکر ہو رہی تھی۔ یہاں پر ملازموں کی بھی کوئی فوج نہیں۔ دراصل مجھے زیادہ بھیڑ بھاڑ پسند نہیں ہے۔ وہ خود بھی کم گو تھا، لیکن اس کی جھجک دور کرنے کے لیے وہ خود ہی بول رہا تھا، لیکن مناہل بولنے کی بجائے صرف اسے سننے پہ ہی اکتفا کر رہی تھی۔ زنک کلر کے پرنٹڈ سوٹ میں وہ کہیں بھی سے بھی نئی نویلی دلہن نہیں لگ رہی تھی، بالکل سادہ سا حلیہ۔ شادی سے پہلے وہ چند ایک بار اس سے ملا تھا، اس وقت بھی وہ سادہ سے حلیے میں ہی ہوتی تھی، البتہ ایک شوق سا تاثر اس کے چہرے پہ موجود رہتا تھا جو اس وقت ندارد تھا۔ اس کی خاموشی کو داؤد نے اس کی طبیعت کی خرابی پر محمول کیا تھا۔ کھانا لگ گیا ہے صاحب جی، پروین نے اندر آ کر اطلاع دی تو وہ اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ او مناہل، پہلے کھانا کھا لیں۔ وہ اس سے مخاطب ہوا تو بھوک نہ ہونے کے باوجود وہ اٹھ کے ڈائننگ ٹیبل تک آ گئی۔ ڈنر کے دوران بھی داؤد نے اسے ادھر ادھر کی باتیں کی تھی، جس کا جواب اس نے صرف ہوں ہاں میں دیا تھا۔ اس کی خاموشی کو داؤد سلیمان نے بہت محسوس کیا تھا۔ داؤد سلیمان نے احتیاطاً اپنا بیڈ روم چینج کر لیا تھا، اگرچہ مناہل یہاں 1-2 دفعہ ہی آئی تھی، پھر بھی داؤد سلیمان نے ممکنہ کوشش کی تھی ماضی کی کوئی بات اسے ناجیہ کے حوالے سے دکھ نہ پہنچائے۔ داؤد سلیمان نے بیڈ روم کے ساتھ ہی
ایک اور بیڈروم بھی تھا۔ زرتاج بیگم جب داؤد پیلس آتی تھی تو یہیں اس کمرے میں ہی قیام کرتی تھی۔ مناہل نے بھی اس روم کو اپنے لیے منتخب کیا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، کھانے کے 2-4 لقمے ہی اسے زہر مار کیے تھے اور نیند کا بہانہ کر کے کھڑی ہو گئی۔ اپنے لیے منتخب کردہ کمرے میں پہنچ کے اسے بستر سیٹ کیا، لائٹ آف کی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ داؤد سلیمان اس کے بارے میں کیا رائے قائم کرتا ہے اسے قطعاً کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مناہل، اگر تمہیں کوئی پرابلم ہے تو تم بلا جھجک مجھ سے شیئر کر سکتی ہو، میں ممکن حد تک اسے سالو کرنے کی کوشش کروں گا۔ تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا تھا مناہل کو داؤد پیلس آئے ہوئے، لیکن اس کا خاموش انداز ہنوز برقرار تھا۔ وہ صرف اشد ضرورت کے وقت داؤد سلیمان کو مخاطب کرتی تھی، حالانکہ وہ اس کی پکار کا منتظر رہتا تھا لاشعوری طور پر۔ یہ ٹھیک تھا کہ اسے ابتدا میں زرتاج بیگم کے کہنے پر بلکہ ان کے اصرار پہ اس شادی کے لیے حامی بھری تھی، لیکن نہ جانے وہ کون سی قسم کے جذبات محسوس کرتا تھا جو اس کو مناہل کے بہت قریب کر دیا تھا۔ مناہل کے لیے اس کا دل کچھ اس قسم کے جذبات محسوس کرتا تھا جو اس نے کبھی ناجیہ کی رفاقت میں بھی محسوس نہیں کیے تھے۔ حالانکہ اسے ناجیہ سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں جو شدت اسے مناہل کے لیے محسوس ہو رہی تھی وہ کبھی کسی اور کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ باوجود اس کے مناہل اسے اکھڑی اکھڑی رہتی تھی۔ تم ایک 6 فٹ کی چلتی پھرتی پرابلم ہو داؤد سلیمان، مناہل صرف سوچ کے رہ گئی۔ کیا مجھ سے کوئی شکایت ہے؟ وہ اب اس کے مقابل آن کر کھڑا ہو گیا۔ کیا تم اس شادی سے ناخوش ہو؟ حتمی نتیجہ اس نے ہی نکالا تھا۔ اب اس بحث سے کیا فائدہ؟ وہ تلخی سے گویا ہوئی۔ ایک سایہ سا داؤد سلیمان کے چہرے پر آ کر گزر گیا۔ اس کا مطلب ہے میرا اندازہ درست ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں مناہل، آخر تم ایک جیتی جاگتی لڑکی ہو، تمہارے بھی کچھ خواب ہوں گے، مگر یقین جانو اللہ نے خود ہی میرے دل کو تمہاری طرف ایسا پھیر دیا ہے کہ اب اس دل میں ہر طرف تمہاری محبت ہی نظر آتی ہے، اپنا آپ بھی پس منظر میں محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہ یقیناً قسمتوں کے کھیل ہیں، اس میں کوئی اختیاری عمل دخل نہیں۔ وہ بڑے جذب کے عالم میں بول رہا تھا، لیکن اپنے دل میں آپ کے لیے کوئی ایسا جذبہ محسوس نہیں کرتی۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی، محبت اپنا آپ خود ہی منوا لیتی ہے۔ اس نے اپنی نرم نگاہیں اس کے چہرے پہ ٹکا دیں۔ میں مرد ذات پر بھروسہ نہیں کرتی، مجھ پر کر کے دیکھیں، کبھی پچھتانے کا موقع نہیں دوں گا۔ اور تھوڑی ہیں آپ پر بھروسہ اعتماد کرنے والے، وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ ان میں تم تو یقین ہو۔ داؤد سلیمان نے سہولت سے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں دبایا۔ مناہل نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا، لیکن مقابل کی گرفت مضبوط تھی، وہ کسمسا کر رہ گئی۔ اس کا ہفا ہفا سا انداز بالکل بچوں جیسا تھا، جیسے کسی بچے کا من پسند کھلونا اسے چھین لیا گیا۔ وہ داؤد سلیمان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ میں کوشش کروں گا تمہاری مس انڈرسٹینڈنگ جلد ختم ہو جائے۔ اس کی اتنی قربت پہ ہی وہ بوکھلا کے رہ گئی تھی۔ خدا حافظ کہنے گیٹ تک نہیں آؤ گی؟ اس کا گھبرایا انداز داؤد سلیمان کو مزہ دے گیا تھا۔ مجھ سے یہ چونچلے نہیں ہوتے، وہ چڑ کے بولی۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑتے ہی وہ ہاتھ چھڑا کے فوراً پیچھے ہٹی تھی۔ وہ اس وقت آفس جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ شوہر ہونے کے ناطے اتنی رعایت تو ملنی چاہیے مناہل۔ داؤد اسے جان بوجھ کر اس کے نام کے ساتھ اپنا نام لگایا تھا۔ آگے آپ کے ساتھ رعایت کرنے والی کیا کم ہے؟ یقین جانو تمہاری جیسی کوئی بھی نہیں۔ وہ اسے دیکھ کر شرارت سے بولا تھا تو وہ تب گئی۔ مجھے جیسی آپ کو ملے گی بھی نہیں۔ مجھے تم جیسی چاہیے بھی نہیں، مجھے تم ہی چاہیے، اور دیکھ لینا ایک نہ ایک دن میں تمہارے دل میں سب سے بلند مقام پا لوں گا۔ وہ باوسوک لہجے میں کہتے اسے بریف کیس اٹھایا اور اسے خدا حافظ کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ غلط فہمی، میں ناجیہ نہیں مناہل ہوں، وہ اپنے بالوں کو جھٹکتے ہوئے بڑبڑائی۔ آج وہ آفس سے جلدی اٹھایا تھا اس کی، اور مناہل کی آج دعوت تھی۔ مناہل کی بیزاریت محسوس کرتے ہوئے داؤد سلیمان نے خود دعوتوں وغیرہ کا سلسلہ نہیں چھیڑا تھا، اور خود اس کی مصروفیت بھی اسے اجازت نہیں دیتی تھی، لہٰذا وہ ان چکروں میں پڑا ہی نہیں تھا۔ لیکن اس کے دوست فیاض نے اصرار ہی اتنا کیا تھا کہ اسے ہاں کرتے ہی بنی۔ مناہل کو وہ صبح ہی تیار ہونے کی تاکید کر کے گیا تھا، اس کے باوجود وہ اس کے ارادوں سے بے خبر تھا کہ وہ اس کے ساتھ چلنے پہ تیار ہوتی ہے یا نہیں۔ پھر بھی اسے امید تھی کہ وہ اس کی بات مان لے گی۔ گاڑی پورچ میں کھڑے کر کے وہ سیدھا اندر کی طرف بڑھا تھا۔ پروین، آج تم جلدی چلی جانا، ہم ڈنر پر جا رہے ہیں۔ وہ سامنے ہی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے دکھائی دی تھی۔ پروین کو ہدایت کرتے ہوئے باریک فون کلر کا سوٹ جس پہ میرون سٹائلش سا کام بڑی نفاست سے کیا گیا تھا زیب تن کیے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہم رنگ میک اپ اور جویلری نے اس کے حسن کو مزید دو اچھا کر دیا تھا۔ داؤد سلیمان کو دیکھ کر وہ بھی ٹھٹک کر سیڑھیوں پہ ہی رک گئی۔ اچھا ہوا تم تیار ہو گئی، بس 10 منٹ انتظار کرو، میں فریش ہو کے ابھی آیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کوئی شوق جملہ اس پہ اچھال دے، لیکن اس کے موڈ کے بگڑنے کے خیال سے وہ اپنی خواہش کو دبا گیا، اور اسی طرح اسے سارا رستہ خود پہ صبر و ضبط کرنا پڑا تھا۔ اتنا تحمل بھی اسے محبت نے سکھایا تھا۔ بھابھی آپ ہی اسے لگام ڈالیں، ہر وقت دماغ کھپانا اس نے اپنی ہابی بنا رکھا ہے۔ میری ماں نے تو اسے گھرداری سکھائی۔ فیاض اور اس کی بیوی دونوں ہی
हंसमुख तबीयत के थे। उनकी बातों ने मनाहिल को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। लगता है सना भाभी ने आपको खूब घरदारी सिखाई है। वो इतने खुलूस से उसके साथ बातें कर रहे थे, इस राह मुरब्बत उसे भी गुफ्तगू में हिस्सा लेना पड़ा। बिल्कुल, आज के डिनर की सब डिशेज़ मैंने ही बनाई हैं, वो शर्मिंदा हुए बगैर डिटाई से बोला। इनकी बातों पे मत जाना मनाहिल, ये शेख चिल्ली की नस्ल से हैं। शेखियाँ बिगाड़ने में लासानी। सना की बात पे फ़ियाज़ ने मसनूई हैरत से देखा। तुम मेरी नस्ल को कैसे जानती हो? आपको जान लेना ही बड़ी बात है। सना मुस्कुराते हुए डाइनिंग टेबल पे बर्तन सेट करने लगी। वो सब भी डाइनिंग रूम में पहुंच चुके थे। अब हमें तो इल्म नहीं था कि आपको कौन सी डिशेस पसंद है, लिहाजा हमने अपनी ही मनपसंद डिशेस बना ली हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। आपको ना भी आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें तो वो बहुत पसंद है। प्याज की जुबान खामोश रह जाए, ये कहाँ लिखा था? फिर तो तुमने अपनी दावत की, हमें तो ना फिर तो तुमने अपनी दावत की, हमारी तो ना की। दाऊद सुलेमान ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। समझदार तो तुम शुरू से हो, बस एक मामले में मात खा गए हो। फ्याज ने हाथ से अफसोस भरे अंदाज में कहा। वो कौन सा मामला है? सना भी फ्याज के बराबर वाली कुर्सी पे बैठ चुकी थी, इसलिए गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए दिलचस्पी से पूछा। थी एक हसीना माजबीना, समीन पर बुरा हुआ बेचारी के साथ। फ्याज ने आंखों में शरारत भर के दाऊद सुलेमान की जानिब देखा। समीन के नाम पे मनाहिल के कान फौरन खड़े हुए थे। उसका क्या यहाँ क्या जिक्र? दाऊद सुलेमान के हलक में कड़वाहट घुल गई। हाँ, लड़कियों की हैसियत तो तुम्हारे नज़दीक टिश्यू पेपर की सी है, जब तक जेर इस्तेमाल है अहमियत के काबिल है, ज़रूरत ख़त्म तो अहमियत ख़त्म, बात ही ख़त्म। दाऊद सुलेमान के लहजे में बेजारियत महसूस करके मनाहिल ने तासुब से सोचा। एक्सक्यूज़ मी, यहाँ मैं हम बातें नहीं होंगी, जबकि यहाँ दो अदद लेडीज़ मौजूद हैं। सना ने चम्मच बजाते हुए उन्हें तंबीह की थी। यार, ये बीवियों में जेलस होने वाली आदत बहुत बुरी है। फ्याज का अंदाज सरासर चिढ़ाने वाला था। बीवियों? सना ने आंखें निकाली तो फ्याज हंसने लगा। पूरे डिनर में दोनों मियाँ बीवी यूं ही एक दूसरे पे फिक्रे उछाल के माहौल को खुशगवार बनाते रहे थे। शुक्र था कि वो दोनों खुद ही बहुत बातूनी थे, इसलिए इन दोनों की खामोशी उन्हें ज्यादा महसूस नहीं हुई। आप जरूर आइएगा हमारी तरफ, और आज के डिनर के लिए भी बहुत बहुत थैंक्स, बहुत एंजॉय किया मैंने। वापसी पे अलविदाई कलमात कहते हुए मनाहिल पूरे खुलूस से बोली। वो वाकई एक ही तरह के दिन गुजारते हुए जमूद का शिकार हो गई थी। आज बाहर निकली थी तो तबीयत भी कदरे खुशगवार हो गई थी। फिर फ्याज और सना की हंसमुख और बजल्ला सन आदत ने उसकी बेजारियत को भी खासा कम कर दिया था। लगता है मक्खन आजकल सस्ता हो गया है। प्याज ने सर खुजाते हुए मनाहिल को देखा। मैं मक्खन और खुलूस में 100% इम्तियाज कर सकती हूँ। मनाहिल को गले लगाते हुए सना मोहब्बत से बोली। हम ज़रूर आएँगे इंशाअल्लाह। जब तक वो दोनों गाड़ी में बैठ ना गए, फ़याज़ और सना वहीं खड़े रहे। लगता नहीं है कि आपके दोस्त ऐसे भी होंगे। व्हाइट मर्सिडीज़ पर तेज़ रफ़्तारी से सड़क पर दौड़ रही थी। मनाहिल की बात पे दाऊद सुलेमान ने खुशगवार हैरत आमेज़ नज़रों से उसे देखा। शायद ये पहली मर्तबा उसने दाऊद सुलेमान को खुद से मुखातिब किया था। दोस्तों को छोड़ो, अगर तुम्हें मेरी गुज़श्ता आदात के मुतालिक पता चले तो शायद तुम यकीन ही ना करो। वो बड़े खुशगवार लहजे में बोला। अब तो ऐसा नहीं लगता। कंधे उचकाते हुए उसने अपनी राय ज़ाहिर की, और ये बात वाक़ई सही थी। उसने जब से उसे देखा था, यूँ ही संजीदा और बारोब सा देखा था, सिर्फ़ ज़रूरत के तहत मुस्कुराते हुए। बात तो सिर्फ़ महसूस करने की है मनाहिल, तुम एक दफ़ा इस एहसास को छू कर तो देखो, मोहब्बत और इज़्ज़त का हर रंग तुम्हें यहाँ मिलेगा। दाऊद सुलेमान तुम्हें कभी भी मायूस नहीं होने देगा। उसे निगाहों में सिमोते हुए वो बड़े जज़्ब से कह रहा था। उसकी गहरी नज़रों और गहरे लहजे पे मनाहिल बुरी तरह से पिटाई थी। कोई भी जवाब देने के बजाय वो खुद को लाताल्लुक़ ज़ाहिर करते हुए खिड़की से बाहर देखने लगी। कब तक निगाह चुराओगी मनाहिल दाऊद? एक ना एक दिन तुम्हें मेरी मोहब्बत के सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे, और मुझे उस दिन का पूरी शिद्दत से इंतज़ार है। इस स्टीयरिंग पे अपने हाथों की गिरफ्त को मज़ीद मज़बूत करते हुए दाऊद सुलेमान ने खुद से कहा था। नौशाबा का फ़ोन आया था। मामा की तबीयत ख़राब थी। वो अपना सारा गुस्सा भूल-भाल कर उनसे मिलने के लिए बेचैन हो गई। उन्होंने अगरचे मनाहिल से बात करके उसे काफ़ी तसल्ली दी थी कि वो अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बावजूद वो मान के नहीं थी। अब उसका दिल चाह रहा था उड़कर घर पहुँच जाए। वो खुद ही इतना उदास हो गई थी। दाऊद सुलेमान जैसा भी शख्स था, कम से कम उसके घर वाले उसे अच्छा ही समझते थे। उसकी बुराई का पहलू उनके सामने नहीं आया था। खुद मनाहिल के सामने भी नहीं आया था। अगर समीन उसे आगाह ना करती तो इस सारे किस्से में उसके मामा और बाबा जान का कोई कसूर नहीं था। अगर उन्हें दाऊद सुलेमान के किरदार के मुतालिक कोई बात पता चल गई तो उसकी हैसियत दाऊद पैलेस में कतन वो ना होती जो उस वक्त है। यही वो हिकमत अमली थी जिस पर मनाहिल ने खुद को समझा लिया था। वो दाऊद के आने की मुंतज़िर थी ताकि उससे इजाज़त लेकर घर जा सके, जबकि वो अभी तक नहीं आया था। आज वो मामूल से कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया था। मनाहिल ने परवीन को तो क्वार्टर क्वार्टर में भेज दिया था, अलबत्ता शरीफ बेचारा कारपेट पे बैठा ऊँघ रहा था।
اللہ اللہ کر کے اس کی آمد ہوئی تھی۔ شریف بھی اٹھ چکا تھا اور اب ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا لگا رہا تھا۔ ڈنر اور ناشتہ وہ ہمیشہ گھر پہ مناہل کے ساتھ ہی کرتا تھا۔ آج میں کچھ زیادہ ہی لیٹ ہو گیا۔ ڈائننگ ٹیبل کی چیئر گھسیٹتے ہوئے وہ بولا۔ دیر ہو جانے کی وجہ سے اسے کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے تھے اور یوں ہی کھانے کی میز تک آ گیا تھا۔ آپ اکثر و بیشتر اسی ٹائم پہ آتے ہیں۔ وہ بھی اس کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ تم اگر میرے بغیر اداس ہو جاتی ہو تو میں جلد آ جایا کروں گا، بلکہ تم کہو تو میں سرے سے آفس ہی نہیں جاتا، وہ معنی خیز لہجے میں بولا۔ شریف تم چلے جاؤ، میں خود ہی برتن اٹھا لوں گی۔ اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے وہ ہاں مہا ہی شریف سے مخاطب ہوئی۔ داؤد سلیمان اس کے انداز پہ مسکراتے ہوئے پلیٹ پہ جھک گیا۔ وہ اگر مذاق میں بھی کوئی زمانی بات کہہ دیتا تھا تو اس کا رد عمل ایسا ہی ہوتا تھا۔ کچھ کہنا ہے؟ وہ کافی دیر سے نوٹ کر رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے، پرسوچ نگاہیں اس پہ جماتے ہوئے وہ کچھ کہنے لگتی تھی۔ جی، وہ فقط اتنا ہی کہہ سکی۔ ایسا کرو پہلے اسٹرانگ سی چائے پلواؤ، لاؤنج میں لے آنا، میں وہیں بیٹھا ہوں۔ وہ اٹھ کر نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اسے ہدایت دے کر لاؤنج میں چلا گیا۔ اف، ایک تو پرسنالٹی ایسی ہے، بندہ ہاں مہاں روب میں آ جاتا ہے۔ اس کے جاتے ہی مناہل نے کلس کر سوچا۔ چائے لے کر جب وہ لاؤنج میں آئی تو وہ ٹی وی پہ کوئی جیوگرافک پروگرام دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اسے ٹی وی کا والیوم خاصا کم کر دیا تھا۔ مناہل نے چائے کا کپ اسے پکڑانے کے بجائے سامنے ٹیبل پہ رکھ دیا تھا۔ تم چائے نہیں پیو گی؟ ایک ہی کپ دیکھ کر داؤد سلیمان نے استفسار کیا۔ نہیں، میں رات کو چائے نہیں پیتی۔ جواب دینے کے ساتھ ہی اسے وجہ بھی بتا دی تھی، مبادا وہ کیوں کا سوال نہ کر دے۔ میں دراصل بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر بات کرو، وہ اسے ٹو کر بولا تو مناہل اسے کوئی فاصلے پہ رکھے ہوئے صوفے پہ ٹک گئی۔ ایک تو اتنی رات، اوپر سے تنہائی۔ مناہل اچھا خاصا گھبرا گئی تھی۔ جو چند ایک ملازم تھے وہ بھی اپنے اپنے کوارٹرز میں جا چکے تھے۔ داؤد سلیمان نے اس کی حرکت بطور خاص نوٹ کی تھی۔ وہ آج نوشابہ کا فون آیا تھا، ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو مجھے گھر جانا ہے صبح۔ انگلیاں مروڑتے ہوئے اسے اپنا مدعا بیان کیا تھا۔ میری آج دوپہر میں ہی ان سے بات ہوئی ہے، بلکہ اکثر و بیشتر میری ان سے بات ہوتی رہتی ہے۔ وہ اس کی بے یقین آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا، لیکن مجھے جانا ہے، میں ان کے بغیر اداس ہو گئی ہوں۔ اور تمہارے بغیر داؤد سلیمان اداس ہو جائے گا۔ وہ بھی اسے تنگ کرنے کے موڈ میں آ گیا۔ پہلے بھی تو میرے بغیر ہی رہتے تھے۔ حسب توقع وہ چڑ گئی تھی۔ پہلے کی بات بھی اور تھی۔ تو اب کون سا میں آپ کے ساتھ ساتھ رہتی ہوں؟ جھنجھلاہٹ میں اس کے منہ سے پھسل گیا۔ ساتھ ساتھ نہیں رہتی تو کیا ہوا؟ آس پاس تو رہتی ہونا۔ وہ بھی اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا تھا۔ تو آپ مجھے نہیں جانے دیں گے؟ اس کی جھنجھلاہٹ اب غصے میں بدلنے لگی تھی۔ میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا۔ مزے سے چائے کی سیپ لیتے ہوئے وہ دلچسپ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر میں چلی جاؤں صبح؟ چلی جانا، لیکن پہلے مجھے ایک بات کا جواب تو دو۔ وہ جو اس کا پہلا جملہ سن کے اٹھنے لگی تھی، اگلا جملہ سن کے دوبارہ وہیں بیٹھ گئی۔ تم مجھ سے اتنا بھاگتی کیوں ہو؟ اپنی گہری نگاہیں اس پہ جما کے داؤد سلیمان نے استفسار کیا تھا۔ مناہل اس غیر متوقع سوال پہ بری طرح گڑبڑائی تھی۔ تمہیں اگر مجھ میں کوئی حامی یا کوئی ناگوار بات محسوس ہوتی ہے تو تم مجھے کہہ سکتی ہو، میں مائنڈ نہیں کروں گا، بلکہ اس کی اصلاح کی کوشش کروں گا۔ اسے یاد تھا تو ایک دفعہ ناجیہ نے اسے ذکر کیا تھا کہ مناہل کو زمیندار اور وڈیرے ٹائپ لوگوں سے خاص چڑ ہے، اس لیے وہ اسے بھی کھچی کھچی سے رہتی تھی۔ اس وقت تو اس نے خاص نوٹس نہیں لیا تھا، کیونکہ اس مختصر سی مدت میں اس کی ملاقات مناہل سے بہت ہی کم ہوئی تھی۔ شاید اسی وجہ سے اسے نئے رشتے کو قبولنے میں زیادہ دقت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ جتنا اس کی طرف مائل تھا، مناہل اتنی ہی لا تعلق نظر آتی تھی۔ اپنی خامیوں سے سب سے زیادہ آگاہ انسان خود ہی ہوتا ہے۔ وہ اس کی دیدہ دلیری پہ اش اش کر اٹھی۔ ہر برا کام کرنے کے باوجود وہ کیا معصوم بن کے اسے پوچھ رہا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات انسان کو اپنی خامیاں بھی خوبیاں ہی محسوس ہوتی ہیں، جبکہ دوسرے شخص کے نزدیک وہ خامیاں ہی ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی معاملہ میرے ساتھ بھی ہو۔ میں ذہنی طور پر اپنے آپ کو ابھی تک اس رشتے کے لیے تیار نہیں کر سکی۔ میں نے ماما بابا کو ایسا کرنے سے روکا بھی تھا، لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی، اور اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ اس کی کرتوتوں سے تو اسے آگاہ نہ کر سکی تھی، بلکہ بظاہر انجان بن کے وہ کسی موقع کی تلاش میں تھی جو داؤد سلیمان کے کردار کو خود ہی واضح کر دے۔ داؤد سلیمان کے چہرے پہ ایک سایہ سا آ کر گزر گیا، اور اسے اگرچہ اس بات کا اندازہ تھا، اس کے باوجود اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے اسے دکھ پہنچایا تھا۔ اس وقت تو میں بھی ذہنی طور پر تیار نہیں تھا، لیکن جب یہ نیا رشتہ ہمارے درمیان استوار ہوا تو یقین جانو اللہ تعالیٰ نے خود ہی میرے دل کو تمہاری طرف پھیر دیا۔ لیکن میرے ساتھ ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ وہ تلخی کی حد تک صاف گوئی سے بولی۔ ہو تو سکتا ہے نا؟ وہ متبسم ہوا۔ میں جاؤں اب؟ اس طویل ہوتی گفتگو کو ختم کرنے کا ایک طریقہ تھا کہ وہ یہاں سے اٹھ ہی جاتی۔ اگر میں کہوں نہیں تو تم رک جاؤ گی؟ اسے کھڑا ہوتا دیکھ کر داؤد سلیمان نے چائے کا کپ میز پر رکھ دیا، جس میں وہ صرف چند گھونٹ ہی پی سکا تھا۔ نہیں، اس کی ترت جواب پر
दाऊद सुलेमान का बेसाख्ता कहका आज़ाद हुआ था। लाउंज की खामोश फिजा अच्छी खासी गूंज उठी थी। मनाहिल अंदर ही अंदर खाइफ होते हुए आगे की तरफ बढ़ गई। सुनो मनाहिल दाऊद, दिलों को फेरने वाली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, और मैं उस दिन के लिए शिद्दत से दुआ गो हूँ जिस दिन तुम्हारा दिल मेरी तरफ फेर दिया जाएगा। वो पीछे चला आया था। मनाहिल के कदम एक लम्हे के लिए थमे थे और अगले ही पल वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ गई। किसी के जब्त को इतना भी नहीं आजमाते मनाहिल दाऊद। वो वहीं खड़े उसे ऊपर जाता देखता रहा। लेने आया हूँ तुम्हें, जल्दी से तैयार हो जाओ। उसका बदतरीन खदशा दुरुस्त साबित हुआ था। वो उसे ही लेने आया था। लेकिन बेटा, मनाहिल तो बता रही थी तुम शारजा जा रहे हो। मैंने तो कहा चलो इसी बहाने मनाहिल चंद दिन हमारे पास रह लेगी। नुज़हत की बात पर उसने कदरे हैरान होकर मनाहिल की जानिब देखा था, और फिर जैसे सूरत हाल उसकी समझ में आ गई। जाना तो था मुझे आंटी, मगर कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर मुझे ये प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। अगले महीने शायद चल जाना पड़े। मनाहिल ने शुक्र किया था कि उसका भरम रह गया था। मुझे अभी नहीं जाना, मैं कुछ दिन बाद आ जाऊंगी। उसका वाकई अभी जाने का कोई मूड नहीं हो रहा था। वो चंद दिन मजीद रुकना चाह रही थी। बुरी बात है मनाहिल, वो इतनी दूर से तुम्हें लेने आया है। नुज़हत ने बज़ाहिर तो बड़े प्यार से कहा था, लेकिन उनके लहजे में जो तंबी छुपी हुई थी वो मनाहिल से हरगिज पोशीदा नहीं थी। तुम अपनी तैयारी वगैरह कर लो, मैं खुद ही खाने का बंदोबस्त कर लेती हूँ। खाने वगैरह का तकल्लुफ़ मत कीजिएगा आंटी, मैं दरअसल जल्दी में हूँ। बस मनाहिल को लेने आया था मैं। उन्हें खड़े होता देखकर दाऊद सुलेमान फ़ौरन बोला था, ये क्या बात हुई? खाने के बगैर तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। नुज़हत ने मुड़कर प्यार भरी खफगी से उसे देखा। आज मैं वाकई जल्दी में हूँ, अलबत्ता खाना ड्यू रहा, नेक्स्ट टाइम ज़रूर खाऊंगा। उसने फ़ौरन वज़ाहत पेश की, तुम्हारा कोई उज़र नहीं चलेगा। वो हथियार डालते हुए बोली। मनाहिल गुस्से में बाहर निकली थी। मामा अगर यहाँ मौजूद ना होती तो वो किसी कीमत पर जाने के लिए राज़ी ना होती। वो मामा की तरफ से भी शाकी हो रही थी, जिन्होंने दाऊद सुलेमान के साथ ही उसकी बात की फ़ौरन तरदीद कर दी थी। वो तैयार होकर आए भी तो खफा-खफा सी थी, तैयार होने में उससे जानबूझकर देर लगाई थी। ओके आंटी, आप इजाज़त दें। जैसे ही मनाहिल अंदर दाखिल हुई, दाऊद सुलेमान फ़ौरन खड़ा हो गया। मैंने आपको कहा भी था कि मैंने 2 हफ्ते मामा की तरफ रहना है। इसके बावजूद आप मुझे लेने आ गए। गाड़ी में बैठते ही वो शुरू हो गई। मैं उदास हो गया था तुम्हारे बगैर। यकीन जानो ये 2 दिन ही बड़ी मुश्किल से गुज़ारे हैं। अभी भी एक ज़रूरी मीटिंग छोड़ के आ रहा हूँ। वो उससे इसी किस्म के रवैये की तवक्को कर रहा था, बल्कि उसने तो खुद को ज़हनी तौर पर तैयार भी कर लिया था। खामख़ा छोड़िए आपने इतनी ज़रूरी मीटिंग, वो जल भुनी तो गई। इसलिए कि वो ज़रूरी मीटिंग तुमसे ज़्यादा अहम नहीं है। वो उसे मुतबस्सम निगाहों से देखते हुए बोला। दिन में डायलॉग कितनी मर्तबा बोलते हैं। उसके लहजे में छुपे तंज को वो महसूस नहीं कर सका था, इसीलिए अपनी ही तरंग में गोया हुआ। आज तो सिर्फ तुमसे ही बोला है। उसकी शरारत से कहे गए फिक्रे को मनाहिल ने अपने ही मायने पहना लिए थे। मेरी गैर मौजूदगी का भी तुमने खूब फायदा उठाया होगा दाऊद सुलेमान, उसने दिल में सोचा। तुम नाराज मत हो, ऐसा करना अगली दफा तुम पूरा हफ्ता रह लेना। दाऊद सुलेमान तो इसी पे बहुत खुश था कि उसने उससे कोई रिश्ता तो कायम किया, हम खा वो नाराजगी का ही हो। शुक्रिया, मुझे नहीं जाना कहीं भी। तुंदर लहजे में कहते हुए वो खिड़की से बाहर झांकने लगी। यानी मेरे पास ही रहना है, उससे अच्छी बात तो कोई और हो ही नहीं सकती। उसका बेसाख्ता कहका गाड़ी में गूंजा। बहुत ढीठ है ये शख्स, सोचा लाख भी। हर बात को घुमा फिरा के अपने मतलब पे ले ही आता है। मजीद कोई भी बात कहे बगैर वो सुलेमान की पुश्त वो सीट की पुश्त से सर टिका के आंखें मूंद गई। दाऊद सुलेमान ने उसे देखते हुए गाड़ी की स्पीड मजीद बढ़ा दी। क्या बनाऊँ आपके लिए अम्मा जान? ज़रताज बेगम आज ही हवेली से इस्लामाबाद आई थीं। एक तो वैसे ही उनकी शख्सियत ऐसी रोब-दाब वाली थी कि मनाहिल उनके साथ बद-इख़लाक़ी करने का सोच भी नहीं सकती थी, और दोयम ये कि उसे चिढ़ सिर्फ़ दाऊद सुलेमान से थी, उसके घरवालों से नहीं। कुछ भी बना लो बेटा, मैं तो हर चीज़ ही खा लेती हूँ, हर चीज़ ही अल्लाह की बनाई हुई है। ऐसे ही किसी चीज़ में नुक्स निकालना कोई अच्छी बात थोड़ी है। और मुझे तो सब्ज़ी और दाल भी गोश्त की तरह मरगूब है। जो मेरी बेटी अपने हाथों से पका कर खिला देगी, हम तो वो खा लेंगे। उनके अंदाज़ में शफ़क़त और हिलावत पिनहा थी। आपकी बात तो ठीक है अम्मा जान, लेकिन एक चीज़ पसंद होने का ये मतलब तो नहीं कि बाकी चीज़ें नापसंद हैं। अलबत्ता हम ये कह सकते हैं कि ये डिश हमें दूसरी डिशेज़ की निस्बत ज़्यादा पसंद है। बाकी सब पसंद है और ये पसंदीदा है। उसकी मुफ़स्सिल वज़ाहत पे ज़रताज बेगम ने निहाल होती नज़रों से उसे देखा। माशाअल्लाह, कायल करने का अंदाज़ तुम्हारा भी बिल्कुल दाऊद की तरह है। वो भी ऐसे ही करता है। अल्लाह तुम दोनों को बरकतें दे, नेक और सालेह औलाद दें। उनकी दुआओं पे मनाहिल बुरी तरह जिज़-बिज़ हुई थी। इससे पहले कि वो मज़ीद दुआओं में इज़ाफ़ा करती, मनाहिल खड़ी हो गई। परवीन और शरीफ की मदद से उसने डिनर पर अच्छा खासा इत्माम कर डाला था। दाऊद सुलेमान को भी ज़रताज बेगम के आने की इत्तला मिल चुकी थी, इसीलिए वो ऑफ़िस से जल्द उठ आया था। वो दोनों सिटिंग रूम में थे, जबकि उसे डाइनिंग टेबल पर खाना लगवा दिया। वाह! यहाँ तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी की दावत का एहतमाम है। चेयर घसीट कर उस पर बैठते हुए दाऊद सुलेमान ने पूरे टेबल पे नज़रें दौड़ाकर कहा, लेकिन ये दावत आपकी हरगिज़ नहीं है। मनाहिल ने फ़ौरन से पेशतर वज़ाहत की। अगरचे उसकी प्यार भरी तंबी मसनूई थी, अम्मा जान की मौजूदगी की वजह से थी, उसके बावजूद दाऊद सुलेमान को अच्छी लगी थी।
میری اور اماں جان کی دعوت الگ الگ تھوڑی ہے نا اماں جان؟ اس نے تائے طلب نظروں سے زرتاج بیگم کو دیکھا۔ ہوں، میری اور میری بیٹی کی دعوت میں کوئی فرق نہیں۔ مناہل کو محبت سے دیکھتے ہوئے وہ گویا ہوئی۔ یہ تو فاؤل ہے، وہ احتجاجاً چلا اٹھا۔ آج کل کے دور میں فاؤل ہی چلتا ہے، مناہل نے اسے چڑھایا۔ ٹھیک ہے، فاؤل ہی چلے گا، یہاں تو خواتین کی اجارہ داری ہے، ویسے بھی میچورٹی ایز اتھارٹی۔ وہ مسکینیت سے گویا ہوا تو وہ دونوں بے ساختہ مسکرا دی۔ کھانے کے بعد وہ لاؤنج میں بیٹھے کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ آپ کس کمرے میں سوئیں گی اماں جان؟ مجھے بتا دیں تاکہ میں بستر وغیرہ سیٹ کر دوں۔ مناہل نے ان کی آنکھوں میں نیند کے اثرات دیکھ کر استفسار کیا۔ میرا کمرہ تو مخصوص ہے بیٹا، میں جب بھی آتی ہوں اسی کمرے میں قیام کرتی ہوں۔ وہ جو تم لوگوں کے کمرے کے ساتھ والا کمرہ ہے۔ پہلے تو وہ سمجھ ہی نہ سکی کہ یہ تم لوگوں کے کمرے سے کون سا مراد کمرہ ہے، اور جب سمجھ آئی تو اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے کا رنگ ایک دم بدلا تھا۔ اس سے مراد وہ والا روم تھا جہاں وہ شادی کے بعد سے مقیم تھی۔ اگر اماں جان وہاں آرام کرتی تو لامحالہ آج کی رات اسے تم لوگوں کے کمرے میں ہی گزارنی پڑتی۔ داؤد سلیمان کو اس کے چہرے کی اڑی اڑی رنگت مزہ دے گئی تھی۔ وہ کس وجہ سے پریشان ہو رہی تھی وہ اس کے اپنے علاوہ داؤد سلیمان ہی جانتا تھا۔ اوکے اماں جان، شب بخیر، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ تم اماں جان کا بستر وغیرہ درست کر کے آ جانا مناہل۔ وہ جان بوجھ کر جاتے ہوئے اسے مخاطب کر کے گیا تھا۔ مناہل بری طرح سلگ کے رہ گئی۔ زرتاج بیگم کو ان کے کمرے میں چھوڑ کے آنے کے بعد وہ کتنی دیر تک داؤد سلیمان کے روم کے باہر کھڑی رہی۔ کیا کر لیں گے، کھا تو نہیں جائیں گے نا مجھے؟ وہ خود کو حوصلہ دیتے ہوئے دروازے کا ہینڈل گھما کر اندر داخل ہو گئی۔ داؤد سلیمان بیڈ پر نیم دراز غالباً کوئی مووی دیکھ رہا تھا۔ مناہل کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے بطور خاص نوٹس لیا تھا، تاہم بولا کچھ نہیں۔ اس کے باوجود مناہل کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ، اسے وہیں کھڑا دیکھ کر اس نے کہا۔ اس کی گھبرائی ہوئی حالت داؤد سلیمان کو مزہ دے گئی۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی صوفے پہ بیٹھ گئی، انگلیاں مروڑتے ہوئے وہ نظر جھکائے بیٹھی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ سوئے کس جگہ۔ تمہیں جو بات پریشان کر رہی ہے میں اسے سمجھ سکتا ہوں، لیکن تم فکر مت کرو، مجھ پر اعتبار کر سکتی ہو۔ میں محبت میں زبردستی کا قائل نہیں، لیکن اس دن کا منتظر ضرور ہوں جب تمہارے دل پہ جمی گرد صاف ہو جائے گی۔ اس کی طرف دیکھے بغیر وہ بہت آہستگی سے کہہ رہا تھا۔ مناہل بدستور اسی حالت میں بیٹھی تھی۔ سو جاؤ، اب رات بہت بیت چکی ہے، وہ کہتا ہوا خود بھی لائٹ آف کر کے لیٹ گیا۔ مناہل نے الماری سے کمبل نکالا اور صوفے پہ لیٹ کر اچھی طرح خود پہ کمبل تان لیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو کوئی اس کا کندھا ہلا رہا تھا۔ چہرے سے کمبل ہٹا کر اس نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ 7 بج چکے ہیں مناہل، اٹھنا نہیں ہے کیا؟ اگر زیادہ نیند آ رہی ہے تو بیڈ پہ چلی جاؤ، یہ نہ ہو تمہیں دیکھنے کے لیے اماں جان خود ہی اندر آ جائے۔ داؤد اس پہ جھکا کہہ رہا تھا۔ مناہل کی نیند فوراً اڑنچو ہوئی تھی۔ اسے یاد آ گیا تھا وہ رات کو کہاں سوئی تھی۔ میں آ رہی ہوں، اسے تھوڑا سا کمبل مزید کھسکا دیا۔ داؤد سلیمان ایک نظر اس پہ ڈال کر باہر نکل گیا۔ اوہ شٹ، میں اتنی دیر تک سوتی رہی، اوپر سے نماز بھی قضا ہو گئی۔ اسے کمبل اتار کے ایک سائڈ پہ پھینکا اور گھڑی دیکھتے ہوئے خود بھی پہ افسوس کیا۔ یہ یقیناً اس کمرے کی نحوست ہے، ورنہ میری صبح کی نماز تو کبھی قضا نہیں ہوئی، چاہے کتنی بھی دیر سے سوں۔ یہ بات کہتے ہوئے وہ اس بات سے قطعی بے خبر تھی کہ اس کمرے کا مالک تو وقت پہ ہی فجر کی نماز پڑھ آیا تھا۔ البتہ وہ سر سے پاؤں ایسے ایک کمبل لپیٹ کے سوئی ہوئی تھی کہ باوجود چاہنے کے وہ اسے اٹھا نہ سکا۔ منہ پہ پانی کی چھینٹیں مارتے ہوئے وہ باہر کی طرف بڑھ گئی، جہاں اسے اماں جان کے سامنے ہم بہت خوش ہیں کا عملی نمونہ پیش کرنا تھا۔ ان جھیل سے گہری آنکھوں میں ایک شام کہیں آباد تو ہو، ایک اس جھیل کنارے پل دو پل ایک خواب کا نیلا پھول کھلے، وہ پھول بہار بن لہروں میں ایک روز ہم کبھی شام ڈھلے، اس پھول کے بہتے رنگوں میں جس وقت اترتا چاند ڈھلے، چلے اس وقت کہیں ان آنکھوں میں ایک شام کہیں آباد تو ہو، پھر چاہے عمر سمندر کی ہر موج پریشاں ہو جائے، پھر چاہے آنکھ دریچے سے ہر خواب گریزاں ہو جائے، پھر چاہے پھول سے چہرے کا ہر درد نمایاں ہو جائے، وہ روپ نگر ایجاد تو ہو، وہ عکس کبھی آزاد تو ہو، ان جھیل سی گہری آنکھوں میں ایک شام کہیں آباد تو ہو۔ اس کے دلکش چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے داؤد سلیمان کو بہت پہلے کی پڑھی ہوئی یہ نظم یاد آنے لگی تھی۔ بے ساختہ اس کا جی چاہا تھا کہ کچھ لمحے اسے سامنے بٹھا کر دیکھتا رہے، لیکن یہ اختیار مناہل نے اسے دیا ہی کب تھا۔ مگر کبھی کبھی اس کا دل بھی بے اختیار ہو جاتا تھا۔ ایسے میں خود کو سمجھانا سنبھالنا بہت مشکل ہوتا تھا، مگر پھر بھی وہ ایسا کرتا تھا۔ آخر کو مناہل داؤد کا اعتماد بھی تو برقرار رکھنا تھا، چاہے اس کا اپنا دل ہی خون ہو جاتا۔ انک بلیو اور آف وائٹ کلر کے اسٹائلش سے سوٹ میں بہت لائٹ میک اپ کے باوجود نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ آج فاروق یوسفی کے گھر گیٹ ٹوگیدر تھی۔ وہ خود بھی اس قسم کے فنکشن میں کم ہی شرکت کرتا تھا، لیکن یہ پارٹیز بھی بزنس کا ایک حصہ تھیں، سو اکثر و بیشتر نہ چاہتے ہوئے اسے شریک ہونا ہی پڑتا تھا، کیونکہ ایسا ماحول اسے بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی اتنے سالوں میں بھی وہ اس ماحول کا عادی نہیں بن سکا تھا، شاید وہ بننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ جب وہ خود ایسے ماحول کو پسند نہیں کرتا تھا تو پھر دوسروں کے لیے کیسے پسند کر سکتا تھا؟
ناجیہ کو بھی وہ کبھی ایسی پارٹیز میں نہیں لے کر گیا تھا، لیکن مناہل نے خود آج جانے کی فرمائش کی تھی۔ وہ اسے ٹوکتے ٹوکتے رک گیا، پھر کچھ سوچ کر اسے اجازت دے دی تھی۔ ناجیہ آپی نے ایک دفعہ اسے بتایا تھا کہ داؤد سلیمان اسے بزنس پارٹیز وغیرہ میں نہیں لے کر جاتی۔ اس وقت تو وہ داؤد سلیمان کو حق بجانی بھی سمجھی تھی، بزنس پارٹی میں بلا ہاؤس وائف کا کیا کام، لیکن اب اسے سمجھ آئی تھی کہ داؤد سلیمان اپنا پول کھل جانے کے ڈر سے پہلے ناجیہ آپی کو اور اب اسے کسی ایسی پارٹی میں نہیں لے کر جاتا تھا۔ داؤد سلیمان نے یوں ہی سرسری سا تذکرہ کیا تھا کہ کرنل فاروق یوسفی کے گھر پارٹی ہے، جس میں شہر کے مشہور معروف بزنس مین ود فیملی انوائٹڈ ہیں۔ اچانک کسی خیال کے تحت مناہل نے اپنے جانے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، جس پہ پہلے تو وہ ٹھٹکا تھا، پھر مان ہی گیا۔ وہ جو یہاں آنے کے تک خود کو خاصا مطمئن خیال کر رہی تھی، اب اندر داخل ہوتے ہی بری طرح گھبرائی تھی۔ پورے لان کو برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا اور رنگ و بو کا ایک سیلاب تھا جو عمدہ پڑ رہا تھا۔ بے تحاشا ماڈرن لڑکے لڑکیاں، مرد عورتیں خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ مرد و زن کا امتیاز کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وقفے وقفے سے ابھرتے نسوانی کہہ کے ماحول کو مزید رنگین بنا رہے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی دبو قسم کی لڑکی تھی یا اسے کبھی مخلوط پارٹی یا فنکشن اٹینڈ نہیں کیا تھا، نہ ہی وہ اعتماد سے آری لڑکی تھی، لیکن ایسا لائیو پروگرام اسے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ اب وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب اسے اس فنکشن میں شرکت کرنے کا سوچا تھا۔ یہ میری مسز ہے، مناہل داؤد۔ وہ سامنے سے آتے کسی کپل سے اس کا تعارف کروا رہا تھا۔ ارے واہ، آج تو کرشمہ ہی ہو گیا۔ مسز داؤد سلیمان نے ہمارے گھر کو، ہماری پارٹی کو رونق بخشی۔ ویری نائس ٹو میٹ یو۔ وہ تکلفاً اسے خود سے لگاتے ہوئے نہایت خوشگوار لہجے میں بولی۔ می ٹو۔ اب آ گئی تھی تو اخلاق بھی نبھانا تھا۔ یہ شاید کرنل فاروق یوسفی اور ان کی مسز تھی۔ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا مسز، ہماری پارٹی سب سے ڈیفرنٹ اور یونیک ہوگی، کرنل کہکا لگا کے بولے۔ مان گئے آپ کو کرنل صاحب۔ وہ بھی ان کے کہکے میں شریک ہوئی، اور پھر جس کسی نے بھی اسے دیکھا تھا تعجب آمیز خوشی کا اظہار کیا تھا۔ بیوٹیفل۔ بھائی یہ گوہر کیوں چھپا کے رکھا ہوا تھا داؤد سلیمان؟ ٹائٹ جینز پہ شرٹ پہ شارٹ سلیو لیس شرٹ پہنے وہ جو کوئی بھی تھی بڑے بے تکلف انداز میں داؤد سلیمان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مخاطب ہوئی تھی۔ ایسی چیزوں کو چھپا کے ہی رکھنا چاہیے تاکہ نظر نہ لگ جائے۔ اس لڑکی کے عقب سے ہی کوئی مرد نکل کے آیا تھا اور اپنی پرشوق نگاہیں اس پہ جماتے ہوئے کہا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں خود ہی ذرا شور و ہنگامے سے گھبراتی ہوں۔ ناگواری کی ایک شدید لہر نے اس کے وجود کا احاطہ کیا تھا، جسے بڑی مشکل سے دباتے ہوئے وہ نارمل لہجے میں بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، داؤد سلیمان اسے لے کر آگے ایک ٹیبل کی طرف بڑھ گیا تھا جہاں پیاز و ثنا براجمان تھے۔ شکر ہے کوئی تو اپنا نظر آیا۔ مناہل نے بے ساختہ تشکر بھری سانس خارج کی۔ وہ دونوں بھی نہایت گرم جوش سے ان سے ملے تھے۔ بعد میں فیاض اور داؤد سلیمان تو اٹھ کر چلے گئے، جبکہ وہ دونوں وہاں بیٹھی رہیں۔ ثنا نے ہی باقیوں سے اس کا تعارف کروایا تھا۔ داؤد سلیمان واقعی لکی آدمی ہے، ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی اس کی قسمت میں آئی ہے۔ پہلے ناجیہ اور اب مناہل، اس پہ تو لگتا ہے خوبصورتی ختم ہے۔ اس کی بیک سائڈ والی ٹیبل سے یہ آواز ابھری تھی۔ ثنا نے تو شاید نہیں سنا تھا، کیونکہ وہ اپنے ساتھ بیٹھی خاتون سے کوئی بحث کر رہی تھی، جبکہ اس نے کانوں تک یہ آواز بخوبی پہنچ گئی تھی۔ یہ کوئی اتنے تعجب والی بات نہیں، داؤد سلیمان تو مناہل سے بھی خوبصورت لڑکی ڈیزرو کرتا ہے۔ خوش قسمت داؤد سلیمان نہیں کہ اسے مناہل ملی ہے، بلکہ خوش قسمت مناہل ہے کہ اسے داؤد سلیمان جیسا شاندار شخص ملا۔ اب کی دفعہ کسی دوسری نے اظہار خیال کیا، یہ اندازہ لگانا تو واقعی مشکل ہے کہ ان دونوں میں سے کون زیادہ خوش قسمت ہے۔ پہلے والی پھر بولی، تمہارا کیا خیال ہے مناہل؟ ثنا نے اسے اچانک مخاطب کیا تو اس کا دھیان پیچھے سے ہٹ گیا۔ کس بارے میں؟ اس کا دھیان اس طرف ہوتا تو ان کی بحث سن پاتی۔ یہی کہ آرٹیفیشل جویلری زیادہ سوٹیبل لگتی ہے یا گولڈ کی جویلری؟ ثنا کے برابر بیٹھتی نفیسہ سے کہا، یہ تو اپنے اپنے ذوق پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ چونکہ ان دونوں کے دلائل سن نہیں پائی تھی، اس لیے گول مول سا جواب دیا۔ یہ ہوئی نہ بات، تم نے تو جھگڑا ہی ختم کر دیا۔ ثنا نے مسکرا کر کہا تو نفیسہ بھی مسکرا دی۔ نفیسہ بھی کسی ضروری کام سے اٹھ کے چلی گئی۔ مناہل نے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا تھا، لیکن داؤد سلیمان اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں کتر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے اس کی سیاہ چشمگی قیامت ہے، سو سرما فروش اس کو آہ بھر کے دیکھتے ہیں۔ اسے ایک دم ٹھٹک کے سامنے دیکھا۔ بلیک ٹو پیس میں ملبوس وہ شخص عین اس کے سامنے والے چیئر پہ بیٹھ چکا تھا۔ آنکھوں میں حرص و ہوس کا جہان آباد کیے وہ خبیث اسے ہی گھور رہا تھا۔ اس کی حرکت پہ مناہل نے سخت نظروں سے ابرو اچکا کر اسے دیکھا تھا۔ یوں نہ مجھ کو نگاہوں کے ترازو میں تولو، ہے شوق تو بے ساختہ آنکھوں میں سمو لو، آپ کے دل کو بھی لایا ہوں ہتھیلی پہ سجا کے، اس حسن کے بازار میں کیا دام ہے بولو۔ آپ کی تعریف، اس کے دوبارہ شعر پڑھنے پہ مناہل نے تیکھے چتون سے اسے گھورا۔ اسے مروتاً بھی اخلاق دکھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تعریف تو اس خدا کی ہے جس نے ایسا زبردست شاہکار تخلیق کیا، مجھ ناچیز کی یہاں
کیا تعریف! ہاتھ میں پکڑا سیاہ مشروب کا گلاس اس نے ٹیبل پہ رکھتے ہوئے کہا۔ مناہل نے کچھ کہنے کے بجائے ناگواری سے منہ موڑ لیا۔ حسن کی یہ ادا بھی بہت بھاری ہے مس، وہ کہکا لگا کے بولا۔ میں مس نہیں ہوں، مسز داؤد سلیمان ہوں۔ اس نے ایک ایک لفظ کو چبا کے کہا۔ اوہ، تو یہ حسن کی دیوی مسٹر داؤد سلیمان لے اڑا۔ خیر کوئی بات نہیں، سب چلتا ہے۔ اس نے مبہم بات کی، مناہل کو قطعاً سمجھ نہیں آئی تھی۔ اینی وے میں خلدون یوسفی ہوں، ایک کامیاب ترین بزنس مین اور کرنل فاروق یوسفی کا بیٹا۔ میری ماما ویمن ایسوسی ایشن کی سربراہ ہیں۔ تم نے نام بھی سنا ہوگا، مسز نوشین یوسفی۔ اس کے اتنے لمبے چوڑے تعارف کا مطلب وہ اخذ نہیں کر سکی تھی اور نہ ہی وہ ایسا کرنا چاہتی تھی، لہٰذا اس نے ایک مرتبہ پھر داؤد سلیمان کی تلاش میں نگاہ دوڑائی تھی اور اتنے زیادہ لوگوں کی بھیڑ میں وہ اسے ڈھونڈنے میں پھر ناکام رہی تھی۔ داؤد سلیمان کو اس وقت ڈھونڈنا بیکار ہی ہے کیونکہ وہ خود اس وقت بزی ہوگا۔ اس کی خباثت زدہ ہنسی پہ وہ کھول کے رہ گئی۔ جب داؤد سلیمان تمہارا حق بے دریغ دوسروں پہ لٹا سکتا ہے تو تم ایسا کیوں نہیں کر سکتی؟ ویسے بھی آج کل معاشرے میں یہ کوئی معیوب بات نہیں، اور تم تو ویسے بھی داؤد سلیمان کے لیے چلتا پھرتا چیک ہو جسے وہ جب چاہے کیش کروا سکتا ہے۔ خلدون یوسفی نے نہایت آرام سے ٹیبل پہ دھرا اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں قید کیا اور چہرے کے قریب کرتے ہوئے مدہوش لہجے میں گویا ہوا۔ چھوڑے میرا ہاتھ، غم و غصے سے اس کی آواز کانپ گئی۔ شکر کرو ابھی صرف ہاتھ پہ اکتفا کیا ہے، ورنہ دل تو اتنا باغی ہو رہا ہے کہ وہ پتہ نہیں مزید کیا کہنے جا رہا تھا۔ مناہل اپنی پوری قوت صرف کر کے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور بھاگنے کے سے انداز میں وہاں سے نکلی تھی۔ داؤد سلیمان بالآخر اسے نظر آ گیا تھا۔ فیاض اور دوسرے چند دوستوں کے ہمراہ کھڑے ہوئے مناہل لپک کے اس کے پاس گئی تھی۔ اس کے بالکل قریب کھڑے ہوتے ہوئے اسے اس کا دایاں ہاتھ تھام لیا تھا۔ داؤد سلیمان نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس کا ہاتھ اتنا ٹھنڈا ہو رہا تھا کہ داؤد سلیمان کو فوراً ہی تشویش نے آن گھیرا تھا۔ ویسے بھی ہوش و حواس میں تو وہ اس کے سائے کے قریب ہی نہیں پھٹکتی تھی، کجا کہ اس کے اتنے قریب کھڑے ہونا۔ گھر چلے، وہ اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ حد نہیں۔ یہاں کا تو ماحول ہی ایسا تھا کہ مرد و زن کی تمیز کرنا مشکل ہو رہی تھی، لیکن ایسا ایڈوانس ماحول اس کی پسند ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ 10 منٹ ٹھہر جاؤ، مجھے ابھی ایک ضروری… نہیں، میرا دل گھبرا رہا ہے، ابھی چلیں، وہ اس کی بات کاٹ کے ضدی لہجے میں بولی۔ کیسے مزاج ہے مسٹر داؤد سلیمان؟ خلدون یوسفی اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہیں آ گیا تھا۔ وہ مخاطب تو داؤد سلیمان سے ہوا تھا مگر نگاہیں مناہل پہ گھڑی ہوئی تھیں۔ فائن، داؤد سلیمان نے اسے مصافحہ کیا۔ اوکے، مجھے ذرا جلدی ہے۔ مناہل کی ضد کے پیش نظر وہ سب سے معذرت کرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ یو آر مائی ڈریم پریٹی، اور اس خواب کو میں بہت جلد پورا کرنے والا ہوں۔ ان دونوں کو جاتا دیکھ کر خلدون یوسفی نے اپنی پرسوچ نگاہیں ان پر جماتے ہوئے دل میں پختہ ارادہ کیا۔ موسم تبدیل ہو رہا تھا اور موسم کی مناسبت سے اسے کچھ شاپنگ بھی کرنی تھی۔ داؤد سلیمان اسے کافی مرتبہ کہہ چکا تھا کہ شاپنگ وغیرہ کر لے، لیکن وہ خود ہی سست سی ہو رہی تھی۔ آج خود ہی داؤد سلیمان نے ڈرائیور کو گاڑی دے کر بھیج دیا تھا اور فون کر کے اسے تاکید بھی کی تھی۔ وہ اس کی لاپرواہ طبیعت کو جانتا تھا، اس لیے خصوصی ہدایت کی تھی۔ ونڈو شاپنگ کا ارادہ ترک کر کے وہ بالآخر ایک بوتیک میں داخل ہو ہی گئی تھی۔ کچھ خریدنے کا اس کا کوئی ایسا خاص ارادہ تو نہیں تھا، لیکن کیمل کلر سوٹ جس پہ بلیک ایمبرائڈری کے ساتھ یونیک سا ڈیزائن بنایا گیا تھا اتنا پسند آیا کہ بے ساختہ ہی اسے وہ سوٹ خرید لیا۔ اسی شاپ سے اس نے اپنے لیے کارڈیگن اور شال خریدی تھی۔ ہیلو سویٹی، وہ کاؤنٹر پہ پیمنٹ کر رہی تھی جب اس کے برابر کھڑے شخص نے بے تکلفی سے اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ اسے فوراً گردن گھمائی اور خلدون یوسفی کو دیکھ کر غصے کی ایک شدید لہر نے اس کے وجود کا احاطہ کیا تھا۔ سوری، وہ یہاں کھڑی ہو کے کوئی تماشا نہیں لگانا چاہتی تھی، اس لیے اپنے غصے کو بمشکل ضبط کرتے ہوئے ناگواری سے کہہ کر ہینڈ بیگ اور شاپنگ بیگ اٹھا کر باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ارے اس نازک وجود پہ اتنا بوجھ کیوں؟ یہ دیوانہ کس لیے ہے؟ وہ بھی فوراً اس کے پیچھے ہی لپکا تھا۔ مناہل اس کی بات پہ کان دھرے بغیر اپنی گاڑی کی طرف بڑھتی گئی۔ اتنا غصہ کیوں دکھا رہی ہو سویٹی؟ ناچیز سے کیا خطا سرزد ہو گئی؟ وہ بھی ایک نمبر کا ڈھیر تھا، اتنی جلدی سے پیچھا کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ دیکھیں، میں اس قسم کی اوچھی حرکتوں کو پسند نہیں کرتی۔ وہ ایک دم رکی اور رخ موڑ کر سخت لہجے میں بولی۔ اور اس دل کا کیا کروں جو تمہیں پسند کر بیٹھا ہے؟ اس کے سخت لہجے کی پرواہ کیے بغیر وہ والہانہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں شادی شدہ ہوں۔ وہ اپنے لفظوں پہ زور دے کر گویا ہوئی۔ میں نے سمجھایا تھا دل کو، لیکن وہ نہیں سمجھتا۔ اس کی بس ایک ہی رٹ ہے، تم اور صرف تم۔ اس کی عجیب جنونی سے لہجے پہ مناہل اندر ہی اندر خوفزدہ ہو گئی۔ ان سے چند قدم کے فاصلے پر ہی اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ ڈرائیور اسے دیکھتے ہی گاڑی سے باہر نکل آیا تھا اور اب مؤدب انداز میں بیک ڈور کھولے اس کا منتظر تھا۔ وہ برق رفتاری سے چلتی ہوئی گاڑی کے کھلے دروازے سے اندر بیٹھ گئی تھی۔ جلدی چلو ڈرائیور، اندر بیٹھتے ہی اسے ڈرائیور کو حکم دیا۔ کب تک بھاگو گی سویٹی؟ تم جتنا مجھ سے کتراتی ہو آتشی شوق اتنا ہی بڑھتا ہے۔ اب تو تمہیں جلد حاصل کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اسے دوسری مرتبہ فرار ہوتے دیکھ کر خلدون یوسفی کے ہاتھ ملتے ہوئے سوچا،
سر، کوئی خلدون یوسفی صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ داؤد سلیمان کی سیکرٹری نے اسے انٹرکام پر اطلاع دی تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اوہ، کرنل فاروق یوسفی کا بیٹا! ایک دم اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ ٹھیک ہے، بھیج دو، اس نے کہا اور ریسیور واپس رکھ دیا۔ اسے بھلا مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ خلدون یوسفی سے اس کی 2-3 بار صرف سرسری سے ملاقات ہوئی تھی، کوئی باقاعدہ قسم کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ کیسے ہیں مسٹر داؤد سلیمان؟ خلدون یوسفی نے نہایت گرم جوشی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، تم سناؤ؟ اسے بیٹھنے کی آفر کرتے ہوئے اسے کہا، فائن، آج ادھر کا راستہ کیسے بھول پڑے؟ انٹرکام پہ چائے کا آرڈر دیتے ہوئے وہ اس سے مخاطب ہوا۔ بس ایسے ہی اسے کندھے اچکائے۔ میں نے سنا ہے کہ ہمدانی کمپنی میں تمہارے لیے جو 60% شیئرز تھے، ہمدانی اسے غبن کرنے کے چکروں میں ہے۔ پیون چائے رکھ کے چلا گیا تھا۔ خلدون یوسفی نے کپ اٹھایا اور اپنے مطلب کی طرف آنے لگا۔ اس کا ارادہ تو ایسا ہی ظاہر ہو رہا ہے، لیکن میں اسے اتنی آسانی سے یہ سب نہیں کرنے دوں گا۔ اسی بات نے تو پچھلے کئی دنوں سے اسے ٹینشن میں مبتلا رکھا تھا۔ اگر تم چاہو تو میں اس ہمدانی کو تمہارے تلوے چاٹنے میں مجبور کر سکتا ہوں۔ وہ نہ صرف تمہارے 60% شیئرز دے گا بلکہ اپنے بھی 40% دے دے گا۔ میں جانتا تو ہوں تم اپنا حق عدالت کے ذریعے بھی وصول کر سکتے ہو، لیکن اتنا علم تمہیں بھی ہے، ایسے کیسز سالوں تک لٹک جاتے ہیں اور مخالف پارٹی اپنا حصہ تب تک بڑے آرام سے نکال لیتی ہے۔ داؤد سلیمان جانتا تھا وہ غلط نہیں کہہ رہا، اسی وجہ سے تو وہ خود چاہ رہا تھا یہ معاملہ سیدھے طریقے سے نمٹ جائے اور اسے کورٹ کچہری میں خوار نہ ہونا پڑے۔ انہی چکروں میں وہ گاؤں بھی نہیں جا سکا تھا، جبکہ اماں جان کا فون کتنی مرتبہ آ چکا تھا۔ میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ اس ہمدانی کے بچے نے چالاکی کھیلنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے ایسا سبق سکھایا کہ ابھی تک یاد کرتا ہے۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں تمہارا معاملہ بھی بائیں ہاتھ سے نمٹا سکتا ہوں اگر تم کہو تو۔ خلدون یوسفی نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اس عنایت کی وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ بھی ایک بزنس مین تھا، جانتا تھا ایک کاروباری ذہنیت رکھنے والا آدمی اگر دوسرے سے مسافیہ بھی کرتا ہے تو صرف اپنی غرض اپنے مطلب کے لیے، اور خلدون یوسفی جیسے گھاگ مردوں کی فطرت وہ بخوبی جان سکتا ہے۔ آخر کو وہ کرنل فاروق یوسفی کا بیٹا تھا۔ اس وجہ کا مدار ہی تو تم پر ہے داؤد سلیمان۔ تم ایک میرا کام کر دو، میں تمہارا کام کروں گا، تم بھی خوش ہم بھی خوش۔ وہ چیئر پیچھے دھکیل کر کھڑا ہوا اور داؤد سلیمان کے بالکل قریب آ کے کھڑا ہو گیا۔ اپنے ماں باپ کے عہدے کا جتنا فائدہ خلدون یوسفی نے اٹھایا تھا، شاید ہی کسی نے اٹھایا ہو۔ جو آفر وہ داؤد سلیمان کو کرنے جا رہا تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، ایسی ہی آفر وہ متعدد بار بہت سے لوگوں سے کر چکا تھا، اور تب سے ہی اس نے جان لیا تھا پیسہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، یہ انسان کی ہر خواہش پوری کر سکتا ہے۔ اس کی خواہش اور طلب بھی اتنی بڑھ گئی تھی کہ اسے اس کے علاوہ کچھ سجھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ تم کم پر قناعت کرنے والے تو ہرگز نہیں ہو خلدون یوسفی، بہرحال کہو، اگر مجھے مناسب لگا تو ہرگز اعتراض نہیں کروں گا۔ داؤد سلیمان نے بھی ریوالونگ چیئر پیچھے دھکیلی اور اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ خوب سمجھے ہو مجھے، اس کے حلق سے بے ساختہ کہکا برآمد ہوا۔ خلدون یوسفی کو تمہاری مسز پسند آ گئی ہے داؤد سلیمان، اور یہ تمہاری خوش قسمتی ہے، ورنہ دنیا کا سخی سے سخی شخص بھی اس کی ایک رات کی قیمت کروڑوں روپے نہ لگائے۔ تم تو اس کی باقی بات اس کے منہ میں ہی رہ گئی تھی۔ داؤد سلیمان کا ہاتھ پوری طاقت سے اس کے گال پر پڑا تھا۔ اگر مزید ایک لفظ بھی تمہاری غلیظ زبان سے نکلا تو ساری عمر بولنے کو ترسو گے خلدون یوسفی۔ مارے تیش کے داؤد سلیمان کا حال برا ہو رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کھڑے کھڑے ہی خلدون یوسفی کو شوٹ کر ڈالے، ایسا گھٹیا شخص جو اس کی عزت کی قیمت لگانا چاہ رہا تھا۔ ہوں گے کچھ ایسے بھی نیچ صفت شخص جو بیویوں کو سیڑھی بنا کر ترقی کی منازل طے کر رہے تھے، مگر داؤد سلیمان بے غیرت نہیں تھا جو اسے سمجھ کر یہاں آیا تھا۔ یہ تھپڑ بہت مہنگا پڑے گا تمہیں داؤد سلیمان، بہت پچھتاؤ گے تم اس وقت کو۔ وہ بھی غصے سے تن فن کرتا باہر نکل گیا۔ وہ گرنے کے سے انداز میں ریوالونگ چیئر پہ بیٹھا تھا، اس کا پورا وجود ابھی تک شعلوں کی زد میں تھا۔ اس گھٹیا انسان نے یہ بات سوچی بھی تو کیسے؟ اس کی اتنی ہمت ہوئی کیسے؟ خود کو نارمل کرنے میں اسے کافی وقت لگا تھا۔ اداس موسم کے رت جگوں میں ہر ایک لمحہ بکھر گیا ہے، ہر ایک راستہ بدل گیا ہے۔ پھر ایسے موسم میں کون آئے؟ کوئی تو جائے، تیرے نگر کی مسافتوں کو سمیٹ لائے، تیری گلی میں ہماری سوچیں بکھیر آئے، تجھے بتائے کہ کون کیسے اچھالتا ہے وفا کے موتی۔ تمہاری جانب کوئی تو جائے، میری زباں میں تجھے بلائے، تجھے منائے، ہماری حالت تجھے بتائے، تجھے رلائے، تو اپنے دل کو بھی چین آئے۔ وہ لوگ آج صبح ہی گاؤں پہنچے تھے۔ رات کو ہی بھابھی کا فون آیا تھا کہ اماں جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ان دونوں کو یاد کر رہی ہیں، اور یہ پہلا موقع تھا جب مناہل داؤد سلیمان کے ساتھ اس کے گاؤں آئی تھی، ورنہ اس کا جب بھی ارادہ بنتا تھا گاؤں جانے کا، وہ مناہل کو اس کے گھر چھوڑ آیا کرتا تھا۔ اور ایسا مناہل نے خود ہی کہا تھا، اسے جب داؤد سلیمان سے لگاؤ نہیں تھے تو اس سے وابستہ لوگوں سے خواہ مخواہ محبت شو کرتی، اور بلا وجہ ہی محبت اور لگاوٹ کا اظہار کرنا کتنا مشکل تھا، یہ وہ اس وقت بخوبی جان گئی تھی جب زرتاج بیگم ان کے گھر رہنے آئی تھی۔ شروع میں تو
وہ ان کی آمد سے بہت خوش ہوئی تھی، لیکن جب ہر وقت اسے ہم بہت خوش ہیں کا عملی نمونہ کرنا پڑتا تھا تو وہ اچھی خاصی بیزار ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے وہ گاؤں آنے سے کتراتی تھی۔ لیکن اس دفعہ بھابھی نے فون کر کے بتایا تھا کہ اماں جان کی طبیعت خراب ہے تو لازمی بات ہے اسے آنا پڑا۔ ارے میں بالکل بھلی چنگی ہوں، بس یوں ہی بی پی ذرا سا شوٹ کر گیا تھا تو بچے پریشان ہو گئے۔ میں نے کہا بھی تھا داؤد کو مت پریشان کرو، وہ خود ہی 1-2 دنوں تک آنے والا ہوگا۔ زرتاج بیگم انہیں مطمئن کرنے کے لیے حشاش بشاش انداز میں بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں پچھلے کئی دنوں سے سوچ رہا تھا آنے کا، مگر اس دفعہ کاروباری مصروفیت اتنی زیادہ تھی کہ ٹائم نکل ہی نہیں پا رہا تھا۔ ایک پارٹی بہت تنگ کر رہی تھی، بس اسی ادھیڑ بن میں اتنے دن لگ گئے۔ میں نے پہلی فرصت میں یہیں آنے کا پروگرام بنایا تھا اور آپ کے بارے میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں، اپنی صحت کا آپ بالکل خیال نہیں کرتی۔ اپنے نہ آنے کی وجہ بتانے کے ساتھ ہی وہ خفگی بھری نظروں سے انہیں دیکھنے لگا تھا۔ تین تین نگران ہیں میری صحت کے، بھلا ایسے میں میری صحت کو کیا ہو سکتا ہے؟ ان کے اشارے کا مفہوم سمجھ کے وہ مسکرا دیا۔ مناہل چچی بہت خاموش ہے چاچو، کیا واقعی یہ اتنی ہی خاموش طبع ہے یا صرف ایسا محسوس ہو رہا ہے؟ روہیل نے سنجیدہ بیٹھی مناہل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ گھبراؤ مت بیٹے، ابھی یہ اتنا بولیں گی کہ تم سے سننا دشوار ہو جائے گا۔ داؤد سلیمان مسکراتے ہوئے بولے۔ مناہل سمجھ نہیں سکی کہ اسے طنز کیا ہے یا یوں ہی بات کی ہے۔ خبردار جو کسی نے میری بیٹی کو کچھ کہا تو میں تو اسی بات پہ بہت خوش ہوں کہ میری بیٹی اس گھر میں تو آئی۔ زرتاج بیگم نے اسے اپنے ساتھ لگایا تو طمانینت اور محبت کا ایک احساس مناہل کو اپنے اندر اترتا محسوس ہوا۔ صحیح کہا اماں جان نے۔ مناہل کے آنے کی خوشی میں سومی اور روہیل دونوں نے کالج سے چھٹی کر لی۔ بھابھی نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا تو مناہل مسکرا دی۔ خلاف توقع وہ یہاں آ کے بہل گئی تھی، ہر کوئی اس پہ واری صدقے جاتا تھا۔ زرتاج بیگم تو اسے دیکھ دیکھ کے نہال ہوتی تھی، بھابھی اس کے اتنے نخرے اٹھاتی تھیں، روہیل اور سومی ہر وقت اسے دلچسپ باتیں سنا کر ہنسانے کی کوشش میں مصروف رہتے تھے، اور تو اور یہاں کے نوکر چاکر بھی اس کی بے تحاشا عزت کرنے کے ساتھ ساتھ بہت محبت بھی کرتے تھے۔ شریف تو ان کے ساتھ ہی یہاں آ گیا تھا۔ قسم سے مناہل چچی، کالج یہاں سے اتنی دور ہے کہ ساری انرجی تو آنے جانے میں ضائع ہو جاتی ہے، پڑھنا کیا حق ہوتا ہے؟ سومی ابھی ابھی کالج سے لوٹی تھی، بیگ صوفے پہ اچھال کے وہ دھپ سے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ روہیل نہیں آیا؟ عموماً وہ دونوں ایک ساتھ آتے تھے، اس لیے اسے اکیلا دیکھ کر استفسار کرنے لگی۔ آیا ہے اس کا کوئی دوست ہے، اس لیے وہ سیدھا مردان خانے میں چلا گیا ہے۔ رقیہ پانی پلا دو، اسے جواب دینے کے ساتھ ہی وہ بلند آواز سے بولی۔ تم یہاں سے شہر جانے کے لیے جو اتنی مشقت اٹھاتی ہو تو وہیں اپنے چاچو کے پاس رہ لیا کرو، وہیں کسی کالج میں مائگریشن کروا لو، بلکہ تمہیں چاہیے تھا فرسٹ ایئر میں وہیں ایڈمیشن لیتی۔ اسے اچانک ہی سمین کی بات یاد آئی تھی۔ وہ حویلی والوں کو اپنے پاس رکھ کر راضی نہیں، حالانکہ اس کا بھتیجا بھتیجی اتنا اصرار کرتے ہیں کہ وہ پڑھائی کی خاطر اسلام آباد آنا چاہتے ہیں، لیکن داؤد نہیں مانتا، آخر کو پول کھلنے کا خطرہ ہے۔ آپ کی بات اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے کہ سفر کی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، مجھے چاچو نے بھی بہت اصرار کیا تھا کہ میں اور روہیل وہیں ایڈمیشن لیں، وہاں معیار تعلیم بہتر ہے۔ بلکہ وہ تو وقتاً فوقتاً سب کو ہی کہتے رہتے ہیں کہ اسلام آباد ہی آ جاؤ۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم یہ دھرتی نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم کو اس زمین سے بہت پیار ہے، ہم چاہیں بھی تو اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ ویسے بھی امی یہاں ہوتی ہیں اور اماں بیگم بھی بیمار رہتی ہیں تو مجھے گھرداری میں امی کا ساتھ بھی نبھانا ہوتا ہے۔ میں چاہتی تو اسی کالج کے ہاسٹل میں بھی رہ لیتی، لیکن میں امی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ ایک بیٹی اپنی ماں کا بہت بڑا سہارا ہوتی ہے، اس لیے چاچو کی ناراضگی کے باوجود ہم نے یہیں ایڈمیشن لے لیا۔ وہ بڑی سادگی سے کہہ رہی تھی، اس کے لہجے میں کہیں بھی تکلف، ہچکچاہٹ اور جھوٹ کا شائبہ تک نہیں تھا۔ دوسری طرف مناہل کے ذہن میں زبردست دھماکہ ہوا تھا، اگر وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی بلکہ یقیناً نہیں بول رہی تھی، کیونکہ اگر اسلام آباد میں رہ کر پڑھنے کا اسے اتنا شوق ہوتا تو پھر اس کی آفر پہ خوش ضرور ہوتی، لیکن اس نے تو نہایت آسانی سے اپنا نقطۂ نظر واضح کر دیا تھا۔ تو پھر اس کا مطلب تھا کہ سمین نے اس سے جھوٹ بولا تھا، لیکن سمین نے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ کیا صرف یہی جھوٹ اس نے بولا تھا یا باقی بھی جھوٹ تھے؟ اس جھوٹ کی وجہ کیا تھی؟ کتنے ہی سوالیہ نشان تھے جو مناہل کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہے تھے، لیکن اس کے پاس ان کا جواب نہیں تھا۔ داؤد سلیمان تو اگلے دن ہی اسلام آباد چلا گیا تھا، جبکہ ان سب نے اصرار کر کے مناہل کو یہیں رکھ لیا تھا، اور حقیقت تو یہ تھی کہ وہ خود بھی یہاں اچھا محسوس کر رہی تھی۔ گو کہ داؤد سلیمان نے جاتے وقت خاصا احتجاج کیا تھا، لیکن ان سب نے اس کی ایک نہ سنی۔ دیکھ لینا، تم سب کا بدلہ میں اسی سے لوں گا، اسے جاتے جاتے دھمکی دی تھی۔ جی نہیں، آپ ہماری چچی کو ہاتھ تو لگا کر دیکھیں، سومی فوراً اس کی حمایت میں بولی۔ یہ ہاتھ لگانے دے تو کچھ دیکھوں۔ اس کی بظاہر مذاق میں کی گئی بات جو مفہوم پنہاں تھا وہ مناہل بخوبی سمجھ گئی تھی۔ بس اب یہ چند دنوں کے لیے ہماری ہیں۔ سومی اس کی بات کا نوٹس لیے بغیر بولی تھی۔
उन सब ने बिलाखिर उसे अकेले भेज कर ही दम लिया था। मेरी माँ ने तो रुकैया की शादी तक रुक जाएँ चची जान, सच में बहुत मज़ा आएगा। हो सकता है उसकी शादी हवेली में ही हो। सोमी की बात पर वो हैरान होकर रुकैया को देखने लगी जो वहीं बैठी थी। तुम्हारी शादी है और तुमने तज़किरा भी नहीं किया, रुकैया झेंप गई। मैं क्या क्या तज़किरा करती जी, हम तो इस हवेली के नौकर हैं। ये तो आप सब लोगों की मोहब्बत है जो हमारा इतना ख़्याल रखते हैं। रुकैया की आँखों में तशक्कुर के जज़्बात थे। तुम क्यों होने लगी नौकर? हर कोई अपना कमाता है और खाता है। बस इंसान और मुसलमान होने के नाते हमको एक-दूसरे से सिला-रहमी तो करनी चाहिए। पता है चची, चाचू ने तो उसे कहा था, शहर से जो कुछ अपनी पसंद का मँगवाना है बता दो, वो ले आएँगे या फिर किसी के हाथ भेज भेज देंगे। ये तो इतनी डफ़र है कि कुछ भी नहीं बोली। वो तो शुक्र है मैंने ही 2-4 चीज़ों के नाम ले दिए। सोमी ने जैसे उसकी अकल पर मातम करते हुए कहा था। बड़े लोग अपने ऐबों की पर्दापोशी के लिए इन मज़लूम लड़कियों को उनका कुछ न कुछ एवज़ दे ही दिया करते हैं। दाऊद सुलेमान ने तो बहुत छोटी-सी ऑफ़र की। किसी का जितना हक लिया हो कम से कम उसका हराज तो देना चाहिए। एक तल्ख़ सोच ने उसका अहाता किया। सोमी बेटा, रोहेल को चाय तो दे आओ, वो इंतज़ार कर रहा होगा। भाभी ने किचन से ही सोमी को आवाज़ दी तो वो फ़ौरन खड़ी हो गई, जबकि मनाहिल के ज़हन में समीन के अल्फ़ाज़ गर्दिश करने लगे। वो चौधरी टाइप बंदा है, हफ़्ते 10 दिन बाद एक चक्कर अपनी हवेली का भी लगा आता है, वहाँ भी उसकी अय्याशी का हर सामान मुहैया है। और फिर वो तो अपना गाँव है, अपनी ज़मीनें हैं, नए से नया मॉडल दस्तयाब है वहाँ। मैं नहीं जानती किस वजह से तुमने दाऊद की पेशकश ठुकरा दी, लेकिन मैं तुम्हें पूरे खुलूस से कह रही हूँ, मेरे साथ शहर चलना, मैं तुम्हें तुम्हारी शादी के लिए हर चीज़ दिलवाऊँगी। आज तुम्हारी असलियत से भी पर्दा उठ ही जाए दाऊद सुलेमान, तो बेहतर है कोई तो सबूत हो मेरे पास। उसने जानबूझकर रुकैया से ऐसी बात की थी। नहीं बाजी, ऐसी तो कोई बात नहीं। मनाहिल के गैर मुतवक्किल जुमले सुनकर वो घबरा गई। साहब जी तो हमारे बड़े हैं, वो तो हमारे मोहसिन हैं, आपको तो शायद पता भी ना हो। मैं तो बचपन से इस हवेली में हूँ, हमारे अब्बा जी तो हमारे बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। मेरी आपा की शादी भी इसी हवेली में हुई थी। साहब जी ने उस वक़्त हम दोनों बहनों के सर पे हाथ रख कर कहा था, तुम कभी ये मत समझना कि तुम्हारा मैका नहीं है, मुझे हमेशा अपना बड़ा भाई समझना। और सच तो ये है कि उन्होंने कभी हमसे नौकरों वाला सलूक किया ही नहीं। बहनों की तरह समझते हैं, बल्कि सोमी बाजी की तरह। ये उन्हीं का एहसान है कि हम दुनिया वालों को की मैली नज़रों से महफूज़ हैं। औरत की इज़्ज़त करना तो कोई उनसे सीखे। रुकैया नम लहजे में बोल रही थी, जबकि उसके सर में धमाके हो रहे थे। समीन और रुकैया के अल्फ़ाज़ आपस में गिड़-मिड़ हो रहे थे। अगर वो बदनीयत और बुरी नज़र वाला था, तो रुकैया उसे अच्छी तरह जानती होगी, वो बचपन से इस हवेली में रह रही थी। अगर वो औरत को एक खिलौना समझता था, तो क्या रुकैया उसे अपना बड़ा भाई मोहसिन और औरत का मुहाफ़िज़ कह सकती थी? वो अगर उसकी हामी ना भी बताती, तो खूबी भी हरगिज़ ना बयान करती। लेकिन उसकी भीगी पलकें और नम लहजा अज़ खुद बता रहा था कि उसका हर फ़र्ज़ सच पे मबनी है। उनके और एहसान क्या कम है जो मैं मज़ीद उन्हें मुशक्क़त में डालती। वो शहर में कितने मसरूफ़ होते हैं, हम सभी जानते हैं। खुद उनके अपने लिए वक़्त निकालना कम होता है। फिर ऐसे में मेरी ख़ातिर कहाँ ख़्वार होते फिरें, उनका कह देना ही मेरे लिए बहुत है। वो अपनी तरफ से उसकी गलतफ़हमी दूर करना चाह रही थी, जबकि मनाहिल तो यहाँ मौजूद होते हुए भी मौजूद ना थी। अंदर ही अंदर कोई चीज़ थी जो उसे कचोके लगा रही थी, चुभ रही थी। सच क्या था? समीन के अल्फ़ाज़ या रुकैया के अल्फ़ाज़? समीन का दाऊद सुलेमान से ताल्लुक़ वाक़ई इसी नोयत का था, जैसा उसे ज़ाहिर किया था? ये मुअम्मा कौन हल कर सकता था? समीन दाऊद की क्लास फ़ेलो थी, यूनिवर्सिटी में उसके साथ ही पढ़ती थी। दाऊद समीन की दोस्ती भी थी। वक़्त गुज़रने के साथ समीन दाऊद की तरफ माइल होने लगी, लेकिन दाऊद का रुझान शुरू से ही उसी तरफ ज़्यादा ना था। इसी दोस्ती में भी बड़ा हाथ समीन का अपना ही था। पढ़ाई के इख्तिताम पर समीन ने दाऊद से इज़हार मोहब्बत भी किया था। दाऊद ने बड़ी नरमी से उसे समझाया कि वो इस किस्म का कोई ख़्याल उसके बारे में नहीं रखता, लेकिन वो नहीं मानी और अपने डैडी को भेजा। वो उसका प्रपोज़ल लेकर खुद हमारे हवेली आए। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन दाऊद अभी सेटल होना चाहता था। उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। बाद में समीन खुद मुझसे मिलने के लिए हवेली आई। वो दाऊद के बारे में इतनी जुनूनी हो चुकी थी, मुझे इल्म नहीं था। मुझे तो वैसे भी अच्छी लगती थी, दाऊद की दोस्त थी। खैर मैंने उसे बिठाया, मैं उसके इरादे से बेखबर थी। बाद अज़ां वो मुझे आगाह करने लगी कि दाऊद भी उससे मोहब्बत करता है और शादी का वादा कर चुका है। वो उसके बारे में इतना सोच चुकी है और अपनी ज़िंदगी के 2 कीमती साल हर लम्हा, हर पल उसके संग बिता चुकी है। अब उसके बगैर जीना मुहाल है। मैं तो ये बातें सुन के ही दंग रह गई। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरा खून ऐसी हरकत भी कर सकता है। लेकिन अल्लाह को भी शायद दाऊद की सच्चाई मंज़ूर थी, जो वो ऐन मौका पर पहुँच गया और समीन की गुफ्तगू का बेशतर हिस्सा सुन लिया। समीन तो रंग फ़क हो गया। ख़ैर उस वक़्त मैंने मामला रफ़ा-दफ़ा करवा दिया, लेकिन दाऊद के दिल में समीन की ऐसी नफ़रत बैठी कि फिर निकल ही ना सकी। अगरचे उसने बाद में कई दफ़ा माफ़ी भी माँगी। फिर वो ब्याह कर स्टेट्स चली गई और दाऊद की भी शादी हो गई। बस खुदा का करना ऐसा हुआ कि नाजिया का इंतकाल हो गया। इन्हीं दिनों समीन भी अपने शौहर से झगड़ कर पाकिस्तान आ गई।
ہم نے داؤد کی دوبارہ شادی کرنے کے بارے میں سوچا تو سمین نے ایک مرتبہ پھر ہم سے رابطہ بحال کیا اور ڈائریکٹ داؤد پیلس میں آ کر داؤد سے اس بارے میں بات کی، لیکن داؤد نے پھر انکار کر دیا، حالانکہ میں نے تو کہا تھا سمین کے بارے میں سوچ لو۔ خیر وہ بچی بڑے صبر والی نکلی، داؤد کی شادی میں بھرپور شرکت کی اور ولیمے والے دن اسٹیٹس چلی گئی، پھر میں نے سنا تھا اسے طلاق ہو گئی ہے۔ مجھے تو بڑا افسوس ہوا، پتہ نہیں کہاں ہے، پاکستان آ گئی ہے یا ادھر ہی ہے۔ زرتاج بیگم نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، اور مناہل کا تو یہ حال تھا کہ کاٹو تو لہو نہیں، سردی میں بھی اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ صورتحال اب کھل کر اس کے سامنے آئی تھی۔ اسے خود ہی حقیقت جاننے کے لیے زرتاج بیگم سے سمین کے بارے میں دریافت کیا تھا، اور جواباً انہوں نے الف سے یہ تک پوری کہانی سنا ڈالی تھی۔ غلط فہمی کی اینک آنکھوں سے اتری تھی تو ہر جگہ اسے اپنا ہی قصور نظر آ رہا تھا۔ وہ پڑھی لکھی باشعور لڑکی تھی، کوئی جاہل اور ان پڑھ تو نہیں تھی جو سمین کی باتوں پر ایمان لے آئی تھی، جسے وہ جانتی تک نہیں تھی، اور داؤد سلیمان کے ساتھ وہ گزشتہ 8 مہینوں سے رہ رہی تھی اور اس کی حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکاری تھی۔ اس سے زیادہ سمجھدار تو رقیہ تھی، جو کم از کم اچھے برے میں تمیز تو کر سکتی تھی۔ اسے تو کھوٹے کھرے کی پہچان ہی نہیں تھی، وہ تو ابھی تک اپنے زوم میں مبتلا تھی اور خود کو بڑا عقل مند تصور کر رہی تھی، جبکہ حقیقت آج کھل کر اس کے سامنے آئی تھی۔ وہ سب غلط نہیں ہے، یقیناً وہ اکیلی غلط تھی، بے وقوف تھی، جو سمین کی باتوں کی تصدیق کیے بغیر انہیں سچ مانے بیٹھی تھی۔ حالانکہ حقیقت تو یہ تھی کہ ان 8 ماہ میں مناہل میں اس میں ایک برائی بھی نہیں دیکھی تھی، اور یہی بات تھی جو اسے چڑھاتی تھی۔ وہ یہ خیال کرتی تھی کہ داؤد سلیمان اپنے کاموں میں اتنا ماہر ہو چکا ہے کہ اپنے پیچھے کوئی ثبوت نہیں چھوڑتا، اور آج اسے سمجھ آئی تھی وہ کوئی برائی کرتا تو اسے ثبوت ملتا۔ سمین کی کہی ہوئی ایک بات بھی اسے داؤد سلیمان میں نہیں پائی تھی۔ اس کے باوجود وہ سمین کے جھوٹوں پر ہی ثابت قدمی سے ڈٹی ہوئی تھی۔ سمین نے کہا تھا وہ ڈرنک کیسے کرتا ہے جیسے کوئی پانی پیتا ہے، تو کیا گزشتہ 8 ماہ سے مناہل نے اسے ایک مرتبہ بھی ڈرنک کرتے دیکھا تھا؟ کبھی اس کے بیڈ روم میں سے وسکی کی بوتلیں برآمد نہیں ہوئی تھیں، کبھی وہ مدہوش حالت میں گھر میں داخل نہیں ہوا تھا۔ سمین نے کہا تھا ممنوع جگہ پہ جانا اس کا دل پسند مشغلہ ہے، تو کیا کبھی اسے ایسی جگہوں پہ جاتے دیکھا تھا، یا اسے کبھی اس بارے میں علم ہوا تھا؟ سمین کے اقوال کی روشنی میں اگر عورت اس کی کمزوری تھی تو پھر ان 8 مہینوں میں اس سے کیسے محفوظ رہ گئی؟ حالانکہ وہ تو اس پر شرعی و قانونی حق رکھتا تھا۔ اگر وہ اپنی بیوی کا اتنا خیال رکھتا تھا تو اگر ان سب کا جواب نہیں میں تھا تو پھر وہ اپنی محدود عقل پہ سوچ پہ جتنا ماتم کرتی اتنا ہی کم تھا۔ وہ ایک تصور کے پیچھے بھاگتی رہی اور حقیقت کو جھٹلاتی رہی۔ آج اس نے خود ہی اپنے آپ کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا تھا، اور ہر جرم وہ اس کے بارے میں سوچتی ہے، تو کیا وہ پھر بھی اس کا رویہ مناہل کے بارے ساتھ ویسا ہی ہوتا جیسا کہ اب ہے؟ یقیناً نہیں۔ اسے سوچ کر ہی جھرجھری آنے لگی، ہر طرف اپنا ہی قصور نظر آ رہا تھا۔ داؤد سلیمان نے لاکھ اس سے کہا تھا کہ اس کے ساتھ جو بھی مسئلہ ہے وہ بلا جھجک کہہ سکتی ہے، کاش کہ وہ اس وقت یہی سب کچھ کہہ دیتی، لیکن دل میں یوں بغض نہ رکھتی تو شاید وہ صورتحال کو اس سے پہلے جان لیتی اور آج حالات ایسے نہ ہوتے۔ زرتاج بیگم تو نہ جانے کب کی اٹھ کر جا چکی تھی، جبکہ وہ ابھی تک وہیں بیٹھی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی آگے کیا کرے۔ داؤد سلیمان کو کس طرح بتائے کہ وہ اسے شرمندہ ہے، اور کیا پتا وہ طیش میں ہی آ جائے۔ اس نے ابھی تک صرف اس کا نرم رویہ دیکھا تھا، شفیق، مہربان۔ وہ اس کے سخت اور تندخو لہجے میں متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ اسے ابھی خود کو سمجھانا تھا اور آنے والے حالات کے لیے خود کو تیار کرنا تھا، اور اپنے لیے آئندہ کا لائحہ عمل بھی سوچنا تھا۔ اور ان 8 ماہ میں پہلی مرتبہ ایسا اتفاق ہوا تھا کہ وہ داؤد سلیمان سے ملنے کے لیے بے چین ہوئی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہوئے اس نے شریف سے کہا تھا کہ مناہل کو بلا لائے۔ مناہل کو کل رات ہی وہ گاؤں سے لے کر آیا تھا۔ پروین اور چوکیدار گاؤں گئے تھے اور چھٹی پر تھے، اور اس لیے ناشتہ ان کے لیے شریف نے تیار کیا تھا۔ بیوی جان، صاحب جی ناشتے کے لیے بلا رہے ہیں۔ صبح صبح اتنی ٹھنڈ میں وہ بالکنی میں کھڑی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی، جب شریف نے آ کر اسے اطلاع دی۔ آنے کو تو وہ رات سے آ گئی تھی اور خود کو بڑا تیار کر کے لائی تھی، لیکن داؤد سلیمان کو دیکھتے ہی اس کے ارادے کمزور پڑنے لگتے۔ اتنا عرصہ ان کے درمیان ایک خلیج سی حائل رہی تھی، اور اسے ختم کرنے کا حوصلہ مناہل خود میں نہیں پا رہی تھی۔ رات بھی نہ جانے کے سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح بھی خلاف توقع وہ جلدی اٹھ گئی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ پہلی مرتبہ تیار ہوئی تھی، صرف داؤد سلیمان کے لیے۔ وارڈروب سے چند دن پہلے کا خریدا گیا کیمل کلر کا ڈریس لٹک رہا تھا، اس نے وہی زیب تن کر لیا۔ کڑھائی سے میچ کر کے اسے بلیک کلر کی لائٹ سی جویلری پہنی اور ہلکا پھلکا سا میک اپ بھی کر لیا۔ آئینے نے اس کے بہت خوبصورت لگنے کی گواہی دی تھی، لیکن داؤد سلیمان کا سامنا کرنے کی ہمت وہ ابھی بھی خود میں نہیں پا رہی تھی۔ شریف کی اطلاع پر وہ دھڑکنیں ترتیب دیتی ڈائننگ روم میں آ گئی۔ داؤد سلیمان نے بے ساختہ بہت حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ نقصق سے تیار ہوئی وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ بے ساختہ اس کا بھی جی چاہا آج آفس سے چھٹی کر لے اور سارا دن اسے سامنے بٹھا کر دیکھتا رہے، لیکن ایسا اختیار اسے دیا ہی کب گیا تھا۔ ناشتہ تو ڈھنگ سے کرو، اسے خالی چائے کی سپ لیتے دیکھ کر داؤد سلیمان نے ٹوکا تو خلاف توقع وہ توست پر جیم لگا کے کھانے لگی۔
شریف میرا بریف کیس لے آؤ، بلکہ رہنے دو، مجھے بیڈ روم سے ایک دو فائلز بھی لینی ہے، میں خود ہی لے آتا ہوں۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ شریف کو ہدایت دیتا رک گیا اور پھر خود ہی اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ مناہل نے اپنی ساری ہمت مجتمع کی اور اس کے پیچھے چلی آئی۔ وہ آپ آج کب آئیں گے؟ وہ بیٹھ کے دراز میں سے فائلز نکال رہا تھا جب وہ اس کے قریب کھڑی ہوتے ہوئے اٹک اٹک کر بولی۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ مناہل اور اس کے کمرے میں، تمہیں کوئی کام ہے؟ اپنی حیرت چھپاتے ہوئے داؤد سلیمان نے پوچھا۔ میں نے سوچا تھا کہ آج ہم لانگ ڈرائیو پہ چلیں گے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے، کس طرح اسے بتائے کہ وہ بھی اسے پسند کرنے لگی ہے۔ اپنے دل میں اس کے خلاف ساری کدورت دھو آئی ہے، اب یہاں صرف محبت ہے۔ انگلیاں چٹکاتے ہوئے وہ بمشکل بولی، کیا؟ داؤد سلیمان کو ایسا لگا تھا جیسے اس کی سماعت نے دھوکہ کھایا ہو۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم میرے ساتھ لانگ ڈرائیو پہ جاؤ گی؟ اس نے اپنی خوش قسمتی کو کنفرم کروانا چاہا۔ کیوں، آپ نہیں لے کر جائیں گے؟ پلکیں اٹھا کر معصومیت سے دریافت کیا گیا تھا۔ کیوں نہیں مائی لائف، تم کہو تو ابھی چلیں۔ داؤد سلیمان نے ہاتھ پکڑ کر اسے مزید قریب کیا اور خوشی سے سرشار لہجے میں بولا، نہیں، آپ ابھی آفس جائیں۔ اس کی قربت سے وہ بری طرح بوکھلائی تھی۔ آفس تو اب ہم بالکل نہیں جا رہے۔ اس کا یہ روپ تو وہ پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا۔ کیا تم نے مجھے معاف کر دیا ہے مناہل؟ یہ باتیں بعد میں ہوں گی، مگر پہلے آفس جائیں۔ آپ رات کو حویلی اس لیے نہیں رکے تھے کہ آفس میں ضروری میٹنگ ہے، اس لیے اسے مس نہ کریں اور آفس جائیں۔ باقی حساب کتاب واپسی پر بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ خالصتاً بیویوں کے سے انداز میں گویا ہوئی تو وہ قربان ہو گیا تھا۔ اس طرح کہو گی تو کون کافر جائے گا؟ وہ شرارت سے بھرپور لہجے میں بولا۔ آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے۔ اس نے وال کلاک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کی توجہ وقت پہ مبذول کروانی چاہی۔ ٹائم تو تم ویسٹ کر رہی ہو۔ اس کا معنی خیز لہجہ اسے بلش کر گیا۔ میں نہیں بول رہی آپ سے۔ اس سے پیچھے ہٹتے ہوئے وہ ناراض انداز میں گویا ہوئی۔ اوکے اوکے، تم ناراض مت ہو، میں آفس جا رہا ہوں۔ اس نے جلد ہی مصالحت اختیار کر لی تھی اور اپنی فائلز اور بریف کیس اٹھانے لگا۔ مناہل اسے گاڑی تک چھوڑنے آئی تھی۔ ان میں سے گزرتے ہوئے اسے سرخ گلاب کی کلی توڑ کر داؤد سلیمان کی طرف بڑھا دی۔ اس نے کلی ہاتھ سمیت پکڑ لی تھی۔ میں کہیں یہ خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ ایسا نہ ہو آنکھ کھلی اور سب کچھ ختم ہو جائے اور میں ہاتھ ملتا ہی رہ جاؤں۔ داؤد سلیمان ابھی بھی بے یقین تھا کہ مناہل کا رویہ اسے تبدیل ہو چکا ہے۔ مناہل جواب میں کہنا تو بہت کچھ چاہ رہی تھی، لیکن ابھی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ جو کچھ کہنا چاہتی تھی وہ کہہ نہیں پا رہی تھی، اس لیے تو وہ چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سا وقت مزید مل جائے، جو اس لمبے چوڑے شخص سے باضابطہ معافی مانگ سکے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر سکے۔ ابھی تو وہ اس کی قربت پہ اتنا بوکھلا جاتی تھی کہ اگلا جملہ ہی ذہن سے محو ہو جاتا تھا۔ سنو، میں آفس جا رہا ہوں، لیکن صرف میٹنگ میں شرکت کے لیے، اور ٹھیک 11 بجے میں واپس ادھر موجود ہوں گا تمہارے پاس۔ اس کے چہرے پہ آئی لٹ کو اس کے کان کے پیچھے اڑستے ہوئے وہ دھونس بھرے لہجے میں بولا تھا، لنچ کے بعد دوبارہ آفس جائیں گے؟ لبوں کے گوشوں سے پھوٹتی مسکراہٹ کو بمشکل دباتے ہوئے وہ صاف چڑھانے والی معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ وہ آفس ہے، میری بیوی نہیں جو بھاگ بھاگ کے ادھر جاؤں۔ وہ بھنا کے بولا تو مناہل اس کے انداز پر زور سے ہنس دی۔ ٹھیک ہے، جائے، اب میں پورے 11 بجے آپ کا انتظار کروں گی۔ انتظار تو مجھے کرنا پڑے گا وقت کے گزرنے کا۔ اللہ حافظ۔ اسے پھر پٹری سے اترتا دیکھ کر مناہل نے فوراً کہا، گن گن کے بدلے لوں گا، تم سے یاد کرو گی۔ وہ اسے سخت دھمکاتی نظروں سے دیکھتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا تو مناہل اسے ہاتھ ہلا کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ شریف، تم ناشتہ کر لو، میں برتن دھو لیتی ہوں۔ وہ کچن میں آئی تو شریف کو برتن دھوتے دیکھ کر کہا۔ اس نے لاکھ انکار کیا، لیکن مناہل نے اسے ہٹا کر ہی دم لیا۔ برتن دھو کر سیٹ کرنے کے بعد اسے فریج کا جائزہ لیا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی آج پہلی مرتبہ گھر کے کسی کام میں حصہ لیا تھا۔ آج دوپہر کے لیے کیا پکایا جائے؟ شریف فریج کا ڈور بند کرتے ہوئے اسے شریف سے رائے لینا چاہی۔ جو آپ کا دل چاہے جی، جو شوق سے آپ کھاتی ہو وہ بنا لیں۔ شریف نے بڑا سیدھا سا جواب دیا تھا۔ وہ چاہ رہی تھی کہ داؤد سلیمان کے آنے سے پہلے پہلے لنچ تیار کر لے اور زبردست قسم کی ڈشز بنائے، لیکن کافی سارا سامان غائب تھا کچن میں سے۔ پتہ نہیں واقعی ہو گیا تھا یا پروین جاتے وقت اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ مناہل نے اکثر اوقات اسے کچن میں سے کھانے پینے کی اشیاء لے جاتے دیکھا تھا، لیکن اسے کبھی نوٹس نہیں لیا تھا۔ جو جیسا تھا وہ اسے ویسا ہی رہنے دیتی تھی۔ شریف، مارکیٹ جہاں سے کتنی دور ہے؟ کچن کا آدھے سے زیادہ سامان ختم ہوا ہے اور پھر لنچ بھی بنانا ہے، تو میرا خیال ہے پہلے مارکیٹ سے ضروری سودا سلف خرید لاتے ہیں۔ پروین لے گئی ہوگی جی، ایسی لالچی طبیعت اس کی ہے۔ ویسے مارکیٹ جہاں سے زیادہ دور نہیں، پیدل جایا جا سکتا ہے۔ وہ جو پروین کے ذکر پہ شریف کو ٹوکنے جا رہی تھی، فون کی گھنٹی کی طرف متوجہ ہو گئی جو مسلسل بج رہی تھی۔ اسے لاؤنج میں آ کر فون ریسیو کیا۔ دوسری طرف داؤد تھا۔ آئی مس یو، چھوٹتے ہی بولا تھا۔ مناہل مسکرا دی۔ پاگل ہو گئے ہیں، وہ جیسے اس کی کیفیت سے حظ اٹھا رہی تھی۔ اس نے بلا جھجک اعتراف کیا۔ آپ کا ڈیلیگیشن نہیں آیا ابھی تک جو فارغ بیٹھے ہوئے ہیں؟ بس آنے ہی والا ہے۔
میں شریف کے ساتھ ذرا قریبی مارکیٹ تک جا رہی ہوں، اسے یاد آنے پر بتایا۔ پیدل جاؤ گی؟ کتنی دفعہ کہا تھا تم سے ڈرائیونگ سیکھ لو، میں ڈرائیور کو بھیج دیتا ہوں، بلکہ میں خود بھی بہت اچھا ڈرائیور ہوں۔ آخر میں وہ شوق ہوا۔ ڈرائیور کی ضرورت نہیں، میں نے یہیں جانا ہے اور کچھ زیادہ شاپنگ نہیں کرنی، بس کچن کا ضروری سودا سلف ختم ہوا ہے، وہی لینا ہے۔ وہ اس کا مطلب سمجھ کر مسکرا دی۔ تو پھر شریف کو یہ بھیج دو۔ میں آج پہلی مرتبہ کوکنگ کرنے لگی ہوں، اتنے عرصے بعد لسٹ بناؤں گی تو آدھی چیزیں پھر رہ جائیں گی۔ آپ پریشان نہ ہوں، ہم تھوڑی دیر تک واپس آ جائیں گے، اور اب فون بند کریں، مجھے اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں۔ اسے خداحافظ کہنے کے بعد وہ کمرے میں آئی اور ہینڈ بیگ چیک کرتے ہوئے واپس کچن میں آئی جہاں شریف کھڑا تھا۔ آ جاؤ شریف، اسے ہدایت دیتی وہ باہر نکلی تو شریف بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ شریف، تم نے شادی کیوں نہیں کی ابھی تک؟ مچھلی مسالہ ٹوکری میں رکھتے ہوئے اس نے یوں ہی شریف سے پوچھ لیا۔ ابھی میری عمر ہی کیا ہے جی؟ شریف شادی کے تذکرے سے بری طرح شرما گیا۔ ماشاء اللہ، دودھ کے دانت ٹوٹ گئے تمہارے یا نہیں؟ اس نے اس کے جواب کا لطف اٹھاتے ہوئے اسے مسکرا کر دریافت کیا۔ اب میں اتنا بھی کاکا نہیں ہوں جی، وہ سینہ پھلا کر قدرے فخر سے بولا۔ تم واقعی کاکا نہیں پٹاخا ہو۔ کاؤنٹر پہ پہنچ کر اس نے پیمنٹ کی۔ وہ اسٹور سے باہر نکل رہی تھی جب اس کا اپنا ہی پاؤں کسی چیز سے اٹک کر زور سے مڑا۔ شاپنگ بیگ اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور وہ سی کرتے ہوئے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ عین اسی وقت اسے فائر کی آواز سنائی دی اور گولی زن سے اس کے سر کے اوپر سے گزرتی چلی گئی۔ شریف نے زور سے چیخ ماری اور اس کا بازو پکڑ کر زور سے دائیں طرف گھسیٹا تھا۔ اسی وقت دوسرا فائر ہوا تھا اور وہ بال بچی تھی، لیکن اس کے حواس بری طرح معطل ہوئے تھے۔ شریف کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ فائرنگ کی آواز سن کے ارد گرد کافی لوگ جمع ہو گئے تھے، ان کے گرد جمگٹا بن گیا تھا۔ شاپنگ بیگ ادھر ادھر بکھر گئے تھے۔ میڈم پر کسی نے قاتلانہ حملہ کیا ہے؟ ان کی کسی سے دشمنی ہے؟ کہیں کسی لڑکے وڑکے کا تو چکر نہیں؟ مختلف قسم کی آوازیں ابری تھی۔ مناہل کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ آخری بات جو اس کے کانوں میں پڑی کوئی پولیس کو بلانے کا کہہ رہا تھا۔ اس کے بعد اسے کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ سر، آپ کے کسی ملازم شریف کا فون ہے، کسی ایمرجنسی کا ذکر کر رہا ہے۔ انٹرکام کی دوسری طرف اس کی سیکرٹری کی آواز تھی۔ داؤد سلیمان کی چھٹی حص نے خطرے کا اعلان کیا تھا۔ کرواؤ بات، اس نے دھڑکتے دل سے کہا۔ ہیلو صاحب جی، میں شریف ہوں، بیگم صاحبہ یہاں ہاسپٹل میں، آپ فوراً آ جائیں۔ شریف کی گھبرائی ہوئی آواز پہ ریسیور اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ کس ہاسپٹل میں؟ چیئر دھکیل کر وہ مضطرب انداز میں کھڑا ہو گیا۔ شریف سے ہاسپٹل کا نام پوچھ کر اس نے ریسیور نیچے پھینکا، کی رنگ اٹھائی اور سب سے معذرت کرتا ہوا برق رفتاری سے باہر نکل گیا۔ میں نے انہیں دیکھا نہیں، وہ کون لوگ تھے؟ انہوں نے بیگم صاحبہ پر 2 مرتبہ گولی چلائی، لیکن اللہ نے دونوں مرتبہ ہی بچا لیا۔ اس کے بعد بیگم صاحبہ بے ہوش ہو گئیں۔ کافی لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، میں انہیں ہاسپٹل لانے کے بعد فوراً آپ کو فون کر دیا۔ شریف اسے تفصیل بتا رہا تھا جبکہ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ مناہل پہ قاتلانہ حملہ؟ وہ کون ہو سکتا ہے؟ اسی وقت اسے ڈاکٹر عبدالقیوم روم سے نکلتے نظر آئے۔ وہ لپک کر ان کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر صاحب، میری مسز، اس نے بے چین لہجے میں دریافت کیا۔ ڈونٹ وری ینگ مین، انتہائی خوف اور دہشت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہیں۔ میں نے میڈیسن لکھ دی ہے، پریشانی والی بات نہیں، وہ جلد ہی ہوش میں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ وہ اس کا کندھا تھپ تھپا کر آگے بڑھ گئے تو وہ بے قراری سے روم کی طرف بڑھ گیا۔ نرس اس کے بازو میں انجیکشن لگا رہی تھی۔ مناہل کے ماتھے اور بازو اور دونوں پاؤں پر چوٹوں کے نشان تھے، دوائیوں کے زیر اثر وہ سو رہی تھی۔ داؤد سلیمان نے نرمی سے اس کے چہرے کو چھوا تھا۔ ابھی تو میں نے مناہل کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی تھی، ابھی تو اس کی زبان نے محبت کے الفاظ بولنا سیکھے تھے، ابھی تو اس نے مجھ سے شرمانا سیکھا تھا، ابھی تو اس نے مجھے اپنا تسلیم کیا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا بھی تھا مت جانے دو مجھے آفس، تم نے زبردستی بھیجا تھا مجھے مناہل، اب کیوں خود کو مجھ سے دور کر رہی ہو؟ اس لیے بھیجا تھا مجھے، میں تمہاری ایک لمحے کی جدائی بھی برداشت نہیں کر سکتا، جانتی ہو نا۔ ضبط کے باوجود اس کے چند آنسو پھسل ہی گئے تھے۔ آپ ان کے ہسبینڈ ہیں؟ روم میں موجود نرس نے ان کی بے تحاشا محبت محسوس کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی، میں ان کا ہسبینڈ ہوں۔ اسے اپنا لہجہ بھی نم ہی لگا تھا۔ زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے مسٹر، نرس نے اسے تسلی دی تھی۔ وہ سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ ہیلو داؤد بیٹا۔ کوریڈور میں کرنل یوسفی اور ان کی مسز کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ ہیلو، اس نے مصافحہ کیا۔ مناہل کی طبیعت کیسی ہے؟ ان کے سوال پہ داؤد نے بے حد چونک کر انہیں دیکھا۔ آپ کو کس نے بتایا؟ ادھر آؤ، ادھر بیٹھو۔ نوشین یوسفی نے بینچ کی طرف اشارہ کیا تو وہ تینوں اس بینچ پر بیٹھ گئے۔ دیکھو بیٹا، بعض اوقات انسان جذبات میں آ کر بہت کچھ کر جاتا ہے، لیکن اگر کوئی نادم ہو تو ایسا شخص قابل معافی ہو سکتا ہے۔ کرنل یوسفی کی مبہم بات پر اسے الجھ کر انہیں دیکھا تھا۔ میں سمجھا نہیں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ دیکھو بیٹا، تحمل سے میری بات سنو۔ تمہارے اور خلدون کے درمیان ایک مرتبہ تلخ کلامی ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے، لیکن خلدون نے مجھ سے اس بات کا ذکر نہیں کیا، مگر میں نہیں جانتا تھا اس کا رد عمل اتنا شدید ہوگا کہ وہ انتہائی قدم اٹھا لے گا۔ ابھی بھی اس کے دوست نے مجھے فون کر کے مناہل کے بارے میں اطلاع دی ہے۔ ہم سن کے فوراً یہاں بھاگے آئے۔
خلدون کی طرف سے ہم تم سے معذرت کرتے ہیں۔ کرنل یوسفی نے اپنے لہجے کو حتی الامکان نرم اور میٹھا رکھنے کی کوشش کی تھی۔ داؤد سلیمان کی کیا حیثیت ہے اور اس کے کتنے سورسز ہیں وہ بخوبی جانتے تھے، اسی لیے معاملے کو سیدھے طریقے سے نمٹانا چاہتے تھے۔ کیا یہ حرکت خلدون کی ہے؟ داؤد سلیمان کا تو میٹر ہی گھوم گیا، وہ جتنے اشتعال سے چلایا تھا۔ نوشین یوسفی کا تو دل دہل گیا۔ بیٹا ہم اس کو سزا دیں گے اور ہم اس کی طرف سے معذرت کر رہے ہیں۔ نوشین یوسفی نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ اگر مناہل کو کچھ ہو جاتا یا اب اگر اسے کچھ ہو گیا تو میری بات یاد رکھیں مسٹر اینڈ مسز یوسفی، میں خلدون کو پاتال سے بھی کھینچ کر اس سے انتقام لے لوں گا۔ اس غصے سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے وہ تیش سے بولا، اسے کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، تم تسلی رکھو۔ کرنل یوسفی نے بمشکل اس کے اشتعال کو کم کیا تھا۔ جب تک مناہل کو ہوش نہیں آ گیا تھا وہ دونوں بھی اپنی مصروفیات ترک کر کے داؤد سلیمان کے ہمراہ ہی رہے تھے۔ مناہل کو ہوش تو آ گیا تھا لیکن اس کے سر میں شدید درد ہو رہی تھی اور اسی درد کی وجہ سے اسے ٹیمپریچر ہو گیا تھا۔ شام تک مناہل کے گھر والے پہنچ گئے تھے، گاؤں بھی فون کر دیا تھا، وہ لوگ کافی دیر سے پہنچ چکے تھے۔ مناہل گھر شفٹ ہو چکی تھی، وہ سب ہتھیلی کے چھالے کی طرح اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ اتنی محبتیں پا کر مناہل کا دل بار بار بارگاہ خداوندی میں سجدہ شکر بجا رہا تھا۔ کرنل فاروق یوسفی اپنی مسز اور بیٹے کے ہمراہ مناہل کی عیادت کے لیے آئے تھے۔ داؤد سلیمان تو اسے معاف کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا، لیکن سب کے سمجھانے بجھانے اور خلدون کے معافی مانگنے پر وہ بمشکل آمادہ ہو گیا تھا۔ داؤد بھائی کل 1 جنوری ہے نا؟ مناہل کو دوا کھلانے کے بعد وہ سٹنگ روم میں آیا تو نوشابہ نے پوچھا۔ ہاں کل 1 جنوری ہے، سال کا پہلا دن۔ کل مناہل آپی کی برتھ ڈے ہے، نوشابہ نے بتایا تو وہ اچھل پڑا۔ ریلی؟ آپ کو نہیں پتا؟ اب حیران ہونے کی باری اس کی تھی، شاید ذہن سے نکل گیا۔ اس نے فوراً بات بنائی کہ ہمیں کل کے دن کو سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے، سب جمع بھی ہیں، ایک چھوٹا سا فنکشن بھی ہو جائے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ نوشابہ نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تو وہ بھی ایکسائٹڈ ہو گیا۔ آئیڈیا تو اچھا ہے، کیا مناہل کو بھی اس کے متعلق آگاہ کرنا ہے؟ اس نے تائیدن سر ہلاتے ہوئے کہا تو نوشابہ نے غصیلی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ داؤد بھائی آپ بالکل ڈفر ہیں، صحیح کہتی تھی مناہل آپی، ان وڈیروں میں عقل واقعی نہیں ہوتی۔ نوشابہ نے افسوس بھرے انداز میں کہا تو وہ احتجاجاً چلا اٹھا۔ اچھا، زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں، ہم نے مناہل آپی کو سرپرائز دینا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ فوراً بولا۔ آج اس کی طبیعت کافی حد تک سنبھل گئی تھی، سب نے اس کا خیال بھی بہت رکھا تھا۔ نوشابہ نے زبردستی اسے تیار کیا تھا، پنک کلر کی گھٹنوں سے اونچی شرٹ اور آف وائٹ چوڑی دار پاجامہ، آف وائٹ اور پنک ٹائی اینڈ ڈائی کا بڑا سا دوپٹہ کندھوں پہ پھیلائے، اور وہ بالکل بچی ہی لگ رہی تھی۔ نوشابہ نے اسے میک اپ کرنے کے ساتھ ہم رنگ جویلری بھی پہنا دی تھی۔ نوشابہ نے خواہ مجھے اتنا تیار کر دیا، گھر میں سب موجود ہے اور میں یوں بنی سوری اچھی لگتی ہوں؟ آئینے میں تنقیدی نظر سے اپنا جائزہ لیتے ہوئے اس نے کہا۔ نہ صرف اچھی لگتی ہیں بلکہ بہت اچھی لگتی ہیں۔ نوشابہ نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ چلیں آئیں نیچے چلیں، آپ کی ساس محترمہ آپ کو یاد فرما رہی ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھی۔ اسی وقت داؤد سلیمان اندر داخل ہوا تھا۔ نوشابہ یہ خوبصورت سی لڑکی تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے شرارت سے نوشابہ سے دریافت کیا۔ کیا اتنی جلدی بیوی کی شناخت بھول گئی؟ مناہل نے آنکھیں نکالی تو وہ دونوں ہنس پڑے۔ میرا خیال ہے اب یہاں میرا کام نہیں، آپ کے شوہر نامدار ہی کافی ہیں، سمجھدار ہو۔ داؤد سلیمان مسکرایا تو وہ ہنستی ہوئی باہر چلی گئی۔ وہ قریب آ کے کھنکارا۔ اچھی لگ رہی ہو، بلکہ بہت اچھی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا نا مناہل تو ساری عمر میں خود کو معاف نہیں کر سکتا۔ اس کا انداز و لہجہ ہمیشہ کی طرح نرم اور مہربان تھا۔ مناہل کو پتہ نہیں کیا ہوا تھا، ایک دم اس کے سینے سے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ ارے کیا ہوا؟ وہ بوکھلا گیا۔ میں بہت بری ہوں نا، میں نے آپ کو بہت تنگ کیا ہے، سمین کی باتوں میں آ کر خواہاں آپ پر شک کرتی رہی، میں بہت بری ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ وہ روتے ہوئے مسلسل کہہ رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ معافیاں مانگنے کا سیزن ہے، پہلے خلدون کو معاف کیا، پھر سمین کو، اور اب تمہیں بھی۔ وہ بے چارگی سے کہہ رہا تھا۔ کیا؟ مناہل ایک جھٹکے سے اسے علیحدہ ہوئی۔ سمین آپ سے ملی تھی؟ ملی تو نہیں، خیر اس کا فون آیا تھا، البتہ چند دنوں تک وہ پاکستان آ رہی ہے۔ اس کی بات نے مناہل کو خاصا حیران کیا تھا۔ اس نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے؟ ہاں، لیکن مجھے اب ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میری مناہل مجھے مل گئی ہے۔ اس نے اسے قریب کیا تو وہ ہمیشہ کی طرح نروس ہو گئی۔ نیچے چلیں، اماں جان بلا رہی ہیں، اس نے کہا تو داؤد سلیمان اسے گھورنے لگا۔ بہت ظالم ہو تم، وہ ہنسنے لگی۔ داؤد سلیمان اس کا ہاتھ تھام کے نیچے لایا تو نوشابہ، سومی اور روہیل نے ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی تھیں۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ پورا لاؤنج ان کی آوازوں سے گونج اٹھا تھا۔ خوشی کی شدت اتنی تھی کہ اس کی پلکیں بھیگ گئیں۔ سب نے باری باری اسے گلے لگایا تھا۔ چلو اب کیک کاٹو۔ بھابھی نے نائف اس کے ہاتھ تھمایا۔ تالیوں کے شور میں اس نے کیک کاٹا، کیک کا پیس ہاتھ میں پکڑ کر اسے دائیں بائیں دیکھا۔ سب نے منہ کھولے تھے، یہ پیس ان کے منہ میں جائے۔ مناہل نے ایک نظر ہاتھ میں پکڑے پیس کی طرف دیکھا اور پھر اپنے ہی منہ میں ڈال لیا۔ یہ فاؤل ہے، وہ سب چلا اٹھے۔ مناہل ہنستی چلی گئی۔ ہم نے اب گفٹ بھی نہیں دینے، سومی نے انگوٹھا دکھایا۔ ارے ناراض مت ہو، میں سب کو کھلاتی ہوں۔ گفٹ جو لینے ہیں، روہیل کے ترت جواب پر محفل زعفران بن گئی۔ پھر اس نے کیک کاٹ کے سب کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا تھا۔ اللہ تمہیں سدا آباد رکھے، اماں جان نے اس کا ماتھا چوم کے دعا دی۔
अम्मा जान वो वाली दुआ नहीं देनी? रोहेल ने कहा तो सब उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। कौन सी? ज़रताज बेगम ने ताज्जुब से दरियाफ्त किया। पोतों वाली। वो सर खुजाते हुए बोला। तो बेसाहता उन सब के कहके आज़ाद हो गए। मनाहिल बुरी तरह झेंपी थी। अल्लाह जल्दी जल्दी मुझे ये दिन दिखाए। वो निहाल लहजे में बोली। आमीन। वो सब कोर्स में बोले। सबसे बुलंद आवाज़ दाऊद सुलेमान की ही थी। वो फ़कत उन्हें घूर के रह गई। अब जल्दी से मेरे गिफ्ट निकाले। मनाहिल मौजू बदलने की खातिर बोली। मेरा गिफ्ट प्रिंसिपल मेरा गिफ्ट पर्सनल है, अंदर अपने रूम में जाकर दूँगा। उसके पहलों में खड़े दाऊद सुलेमान ने उसके कान में सरगोशी की, तो वो सुर्ख पड़ गई। ये क्या राज़ो-नियाज़ हो रहे हैं? नौशाबा ने मशकूक नज़रों से उन्हें देखा। कुछ नहीं, वो साफ मुकर गया। उन सब के गिफ्ट्स खोलते हुए उसके चेहरे पर अलवही चमक थी, उसने मोहब्बत को पा लिया था। ये सालगिरह उसी की ज़िंदगी की यादगार तरीन सालगिरह बन गई थी। रोहेल अपनी भोंडी आवाज़ में गा कम और चिल्ला ज़्यादा रहा था, जंगल में मंगल तेरे ही दम से। सबने ये शोर मचाया है, सालगिरह का दिन आया है, सालगिरह का दिन आया है। अपने शरीके सफ़र के कंधे पे सर टिकाते हुए वो तमानियत से मुस्कुरा दी।